हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। 27वां पारा आज हमारे दौरे तफसीर का हिस्सा है। 27वें पारे के आगाज़ में सूरह ज़ारियात जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई और उसका कुछ हिस्सा 26वें पारे के इख्तिताम पर है। सूरह ज़ारियात जो है ये उन सूरतों में से है जिसके अंदर अहवाल आखरत बयान हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसमें खा खा कर इंसान को मुख्तलिफ़ चीज़ों की यकीन दहानी कराई है। सूरह ज़ारियात जो है अगर इंसान को जो गुर्दे का दर्द होता है और अगर वो बहुत शदीद हालत में हो या मसाने के अंदर जो है कोई तकलीफ़ हो तो सूरह ज़ारियात को पानी पे दम करके बारिश के पानी पे पी लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला गुर्दे के दर्द से और मसाने के अमराज से निजात अता फरमाते हैं। चूँकि यहाँ शुरू में अल्लाह ने जिस चीज़ का ज़िक्र किया वो भी ज़ारियात हवा की अक़साम हैं और उनकी अल्लाह कस्में खा रहे हैं और कस्में खाने के बाद इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया दो चीज़ों को कि इंसान की एक सिफ्त यह है कि वो रातों को अल्लाह के सामने ज़्यादा क़याम करता है और कम सोता है। यहाँ आयत के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया आयत नंबर 17 में कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजाऊन, यानी वो रातों को बहुत कम जो है अपने बिस्तरों पे लेटते हैं। सहाबा कहते हैं कि अक्सर हम आकर एक दूसरे से पूछते थे कि यहाँ तो कहा गया है कि कम बिस्तर पे लेटते हैं और ज़्यादा इबादत करते हैं रात को, यह अल्लाह के वलियों की निशानी है। तो हम में से कुछ लोग कहते थे कि ये तो हमारे उल्ट है कि हम ज़्यादा सो जाते हैं और कम क़याम करते हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ईमान वालों की निशानी बयान की कि वो रात को ज़ाया नहीं करते, यानी वो क़याम करते हैं, अल्लाह के यहाँ नवाफिल पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। ये कंप्यूटर पे मोबाइल पे अपना वक्त ज़ाया करके रात को गुजार लेना और फिर जो है सुबह लेट तक सोए रहना, ये इंसान ईमान वाले की निशानी नहीं। क्योंकि अगली आयत में कहा वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून कि सहरी के वक़्त जो है इनके लिए इस्तग़फ़ार की जाती है। जब ये सुबह सादिक का वक़्त होता है उस वक़्त इंसान जब जाग रहा होता है तो फरिश्ते भी इसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं या सहरी खाने वालों के लिए इस्तग़फ़ार की जाती है कि सहरी जो खाता है इस उम्मत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहरी खाना जो है ये सुन्नत रख दिया गया। पहले किसी उम्मत को ये एजाज़ नहीं मिला था कि सहरी वो खाए, पहले जो है रोज़ा जब सो गए तो रोज़ा शुरू हो गया। अब यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहरी खानों वालों के लिए फ़रिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं। अब वो वक़्त इस्तग़फ़ार का है, उस वक़्त दुआएं कबूल होती हैं जो सुबह सादिक का वक़्त है, जब अज़ान फ़जर से थोड़ा पहले का वक़्त। तो इसलिए यहाँ इसको और फिर फरमाया इस सारी के बाद कि तुम्हारे लिए ज़मीन में निशानियां हैं और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जुमला कहा वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम अपने आप को देखो, अपने अंदर तुम्हें वहाँ भी अल्लाह की निशानियां नज़र आएंगी। कि अल्लाह, गरीब आदमी कहता है जी मुझे अल्लाह ने दिया क्या है, अल्लाह कहता है वफ़ी अनफुसिकुम, ज़रा अपने अंदर तो देखो, अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ दिया है कि तुम अरबपति हो। अगर तुम अपने आप को गरीब समझते हो, कहते हो जी अल्लाह ने मुझे तो गरीब बनाया, तो अपना एक गुर्दा बेचो, दोनों गुर्दे की कीमत लगाओ, ज़रा अपने जो है आँखों की कीमत लगाओ, फिर अपने जो है तुम उसके बाद जिगर की कीमत लगाओ, फिर तुम उसके अलावा हार्ट की जो शरियाने हैं उनकी कीमत लगाओ, फिर जिस्म के एक एक उज़्व की कीमत लगाते चले जाओ। तुम्हारे जिस्म के अंदर भी अल्लाह ने एक पूरा जहान रखा है। वो जहान है कि तुम पहाड़ देखना है हड्डियों को देख लो, अगर तुमने नहरों को देखना है शरियानों को देख लो, अगर तुमने जो है तालाब देखने हैं तो वरीदों को अपने जिस्म के अंदर देखो, अगर तुमने सूरज और चाँद दो चीज़ें देखनी है तो दो आँखों को देख लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवाओं को देखना है तो नाक के अंदर सांस का लेने को देख लो। यानी जिस्म के अंदर भी अल्लाह ने एक जहान बनाया है और पूरी कायनात को एक इंसान की बॉडी के अंदर अल्लाह ने समा दिया, महफूज कर दिया।
پوری کائنات جس طرح نظام چل رہا ہے، جس طرح انسان کا جسم اس کائنات کی ترجمانی کر رہا ہے، پورا کائنات اس جسم کے اندر ہے۔ اللہ کہتا ہے وفی انفسکم، تم اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں میں نظر آؤں گا، میری کاریگری نظر آئے گی، میری قدرت نظر آئے گی، تمہیں پتہ چلے گا کہ ہاں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے، ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے تحت کیا ہے۔ ہم یہ نہیں تھے جیسے ڈارون کا نظریہ ہے کہ پہلے بندر تھا انسان، پھر اس کی دم غائب ہوئی، پھر وہ انسان بن گیا۔ انسان پہلا نبی تھا، پہلا آدم تھا، وہ بندر نہیں تھا۔ وہ انسانیت سے گرا دیا یورپ نے، سائنسدانوں نے انسان کو، اور قرآن نے کہا کہ پہلا بندہ، پہلا بشر، پہلا انسان نبی تھا، کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ فرشتوں کا مخدوم تھا۔ یعنی تم اس کی اولاد ہو، بندر سے نہیں نکلے ہو، بلکہ تم انسان ہی تھے، جنت سے آئے ہو۔ تو اب یہ جنہوں نے جدید تعلیم پہ اپنی توجہ مرکوز کی، قرآن کو چھوڑ دیا، انہوں نے انسان کو جانور بنا دیا اور بندروں سے بھی بدتر کر دیا۔ اور اللہ نے کہا نہیں، تم تو جانور تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو تمہارے لیے پیدا ہوئے ہیں، تم اپنے آپ کو دیکھو۔ پھر اللہ نے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پھر اللہ نے اگلی جملہ کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق میں نے آسمان میں رکھا ہے، جو وعدہ ہے تم سے۔ تم رزق تلاش کرتے ہو زمین پہ، حالانکہ تمہارا رزق کہاں پر ہے؟ آسمان پر۔ اب یہ عجیب منطق نہیں ہے کہ اب جتنے انسان ہیں وہ مارے پھرتے ہیں، شہر شہر، گلی گلی، نگر نگر، ملک ملک، کس کے لیے؟ رزق کے لیے، پیسے کے لیے۔ اور پیسہ کہاں؟ جو رزق ہے، ہر ضرورت، رزق کہا جاتا ہے ہر ضرورت انسان کی پوری ہوتی ہے کہاں سے؟ اللہ کہتے ہیں آسمان پہ رزق ہے۔ آسمان کا جملہ کیوں کہا؟ نکلتا تو سب کچھ زمین سے ہے، ٹھیک ہے نا، لاجک کی بات ہے۔ آپ نے کپڑے پہنے ہیں، کہاں سے نکلے؟ زمین سے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، دالیں کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ زمین سے۔ اللہ کہتا ہے تمہارا رزق جو ہے آسمان میں ہے، یعنی تم اس کو راضی کرو گے تو تمہیں ہر کچھ مل جائے گا۔ آسمان والا عین اللہ، تو ثم استوى علی العرش، وہ تو آسمانوں کے اوپر ہے، عرش پہ۔ تو فرمایا اللہ کا تصور اوپر ہے نا، آسمان کی طرف ہے۔ جب دعا کی جاتی ہے ہم اوپر یوں دیکھتے ہیں، تو گویا کہ تمہیں ملے گا وہاں سے، اس کو راضی کر لو، سب کچھ تمہارا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جس کے ساتھ وہ ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا تو سب کچھ اس کا ہے۔ اب یہاں صاف کہہ دیا، تو اب رزق کی تلاش زمین پر، اس کو ناراض کر کے تو مارے پھرتے ہیں، پھر پوری نہیں پڑتی، خودکشیاں کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، بے دینی کی وجہ سے۔ دینداری آ جائے تھوڑے پہ اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اور بے دینی آئے بہت زیادہ پہ بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا تمہارا رزق اوپر ہے، اس کو راضی کرو گے ملے گا، اللہ کو راضی کرو۔ تو یہ جملہ کہا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے، تو وہ فرشتے جو آئے آپ کے پاس، تو دو انسانی شکل میں، پہلے قصہ گزر چکا ہے، تو آپ کی عجوز عقیم، یعنی بھانج تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اور آپ شیخ ہو چکے تھے کافی ایجڈ، تو اللہ نے اس کو آپ کو بیٹے کی بشارت دی اور فرمایا کہ یہ آسان ہے آپ کے رب کے لیے۔ اس کے بعد 27ویں پارے کے آغاز میں قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب نبیوں سے آپ نے کہا بھئی کدھر جا رہے ہو؟ تین فرشتے تھے، میکائیل، جبرائیل، اسرافیل، تو کہا کدھر جا رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا ہم قوم لوط کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ پورا قصہ اس رکوع میں پھر اللہ نے کہہ دیا۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ اس کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، توحید کی آیات شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ہر حال میں اللہ 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 تمہاری زبان پہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، فرمایا آگے کہ مت پکارو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو۔ 51 نمبر آیت سورہ زاریات کا، نہیں اس کو چھوڑ کے کسی اور کو مت پکارو، پکار کے لائق وہی ہے، صدا کے لائق وہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وَذَكِّرْ، آیت نمبر 55، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ،
مومنین کو نصیحت کرو۔ کیوں؟ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے پورا دین سمجھانا آ گیا ایک آیت میں۔ صحابہ اکرام جو ہے وہ ان کی عادت تھی کہ وہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے تھے، مذاکرہ کرتے تھے، ایمان کا مذاکرہ۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جب بھی ہمیں ملتے تو ہمارا ہاتھ پکڑ لیتے اور کہتے آؤ بھائی ایمان کا مذاکرہ کریں، ایمان کو تجدید کریں، تازہ کریں، آؤ ایمان کو تازہ کر لیں۔ یعنی ایمان کو تازہ کرنا ہے، کلمہ پڑھیں، یاد دہانی کریں، موت کی بات کریں، آخرت کی بات کریں، کچھ بات کر لیں۔ یوں ہاتھ پکڑ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے پھر یہ بات کہتے تھے، آؤ ایمان کو تازہ کریں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ صحابہ نے شکوہ کیا کہ عبداللہ ابن رواحہ یہ جملہ کہتے ہیں آؤ ایمان کو تازہ کریں، تجدید کریں ایمان کی، دوبارہ ایمان کو اپنے اندر پیدا کریں۔ تو گویا کہ ہم کوئی بے ایمان ہے کہ جو ہمارے ایمان کی تجدید چاہ رہا ہے عبداللہ؟ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو شاعر تھے، اور غزوہ موتہ میں جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا اور آپ شہید ہوئے۔ حضور نے آپ کو اپنے اس لشکر کا وصیت کی تھی کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا جائے اگر یہ امیر شہید ہو جائے۔ ہم ان کی قبر پہ گئے، قبر پہ کھڑے ہو کے وہ اشعار ہم نے پڑھے جو انہوں نے فتح مکہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھے تھے۔ تو اللہ نے ان کی قبر پہ ایسی رونق رکھی ہوئی تھی۔ تو آپ ایمان کی تجدید بار بار۔ تو حضور نے انس بن مالک سے فرمایا کہ غصہ نہ کھاؤ، عبداللہ بن رواحہ ایسی محفل بار بار منعقد کرنا چاہتا ہے جس پر فرشتے بھی فخر کریں، یعنی ایمان کی تازگی۔ اچھا ایمان جو ہے یاد دہانی کیوں کہا؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ، آپ یاد دہانی کریں، یاد دہانی کرائیں مسلمانوں کو، یہ فائدہ ملتا ہے اس سے۔ یہ جو جمعے کے بیان ہوتے ہیں جمعہ کے دن، اب خطبہ عربی کا دے دیا جائے تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ نماز پڑھتے ہیں ہمارے عامی لوگ، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، رشیا کی ریاستیں، کوئی بھی اجمی ہے اسے کیا پتہ قرآن کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اب یہ بیان جو ہوتا ہے اس میں پہلے جا کے بیٹھنا چاہیے، چونکہ یہ یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ کہیں بیان ہو رہا ہو، درس ہو رہا ہو، اب بیٹھنے سے ایمان بڑھتا ہے، چونکہ ایمان کی گراف جو ہے نبیوں کا روز بروز اوپر ہوتا ہے، بڑھتا ہے گراف۔ جو فرشتے ہیں ان کا ایک جگہ قائم ہے، نہ زیادہ نہ کم، لیکن ہمارا انسانوں کا کبھی زیادہ کبھی کم۔ ابھی آپ درس میں بیٹھے ہیں، آپ کا ایمانی گراف جو ہے بڑھ رہا ہے، اب آپ کو جذبہ پیدا ہو رہا ہے، لیکن جب آپ ماحول سے کٹ جائیں گے تو پھر آپ کا ایمانی گراف جو ہے ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب ہم جو میرا جو اپنا مقصود ہے کہ میں وظائف کی شکل میں تفسیر قرآن سمجھاتا ہوں، کیونکہ دنیا آج کل وظائف سنتی ہے۔ ابھی بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں کشمیر کے، بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، اللہ کے فضل سے نامور آدمی ہیں، میرے ساتھ 10-15 منٹ انہوں نے فون پہ گفتگو کی۔ مجھے کہا جی میں بہت آپ سے متاثر ہوں، میں آپ کے خود وظیفے سنتا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ چھوٹی چھوٹی آیتوں کے ذریعے تفسیر سمجھا دیتے ہیں اور ساتھ وظیفہ دے دیتے ہیں۔ یہ کمال پاکستان، انڈیا میں، بر صغیر میں اللہ نے اردو دانوں میں آپ کو اس دور میں دیا ہے۔ کہ میں نے کہا جی میرا مقصود یہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے۔ اب لوگ آپ دیکھیں تفسیر سننے کو تیار نہیں ہے، اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، پھر عورتیں مرد علماء کو زیادہ سنتے بھی نہیں ہیں جو دنیا دار آزاد منش لوگ ہیں، لیکن جب ان کو پریشانی آتی ہے تو وظیفہ ہونے چاہیے قرآن سے، چونکہ اتنا ایمان تو اللہ کے فضل سے سب کا مضبوط ہے۔ پھر قرآن کی آیت کی شان نزول بتایا تو تفسیر بھی ان کو سمجھ آ گئی، پھر ان کے دل پہ اثر بھی ہوا، پھر یہ یاد دہانی ہے، یہ یاد دہانی ہے، پھر وہ وظیفہ بھی لے لیتے ہیں، عقیدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور آخرت سے یہ ہمارا صدقہ جاریہ کی کوشش ہے کہ ہم یہ ایک نیا کام اس طرح کریں کہ لوگوں کو وظائف کی شکل میں قرآن سے جوڑ دیں۔ اب یہاں نصیحت بہت ضروری ہے، بچوں کو، بیوی کو، مرد، عورت، ہر بندے کو ضرورت ہے اس کی
کیونکہ یاد دہانی حضور علیہ السلام بھی صحابہ کو بٹھا کے بیان کیا کرتے تھے، تو یہ یاد دہانی یہاں پہ کہا یاد دہانی کا ماحول گھروں میں پیدا کریں۔ اب یہاں تو بیچارے کئی ایسے لوگ ہیں جو پوری پوری زندگی گزر جاتی ہے، کبھی کسی کا درس نہیں سنتے، بیان نہیں سنتے، مسجد کے ماحول میں نہیں بیٹھتے، مسجد میں جمعے میں بھی خطبے کے ٹائم کبھی آ گئے تو ایسے رعونیت سے آتے ہیں، تکبر سے آتے ہیں کہ مسجد میں آ کے گویا کہ انہوں نے احسان کر دیا مولوی صاحب پہ۔ ایسے لوگ ہیں نا زیادہ تر آج کل، بہت لوگ، بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں جی میں مسجد میں آیا ہوں تو میں نے تو آپ پہ احسان کیا کہ میں مسجد میں آیا ہوں۔ بھئی اللہ کے گھر میں عاجز بن کر آئیں اور فقیر بن کے بیٹھ جائیں، جلدی آئیں، ہر چیز کو سنیں، اثر لیں اس کا۔ تو یاد دہانی بہت ضروری ہے۔ آگے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات، یہ دو ہی مخلوق ہیں جو اللہ کے اس کی مکلف ہیں شریعت کی۔ اللہ نے کہا ان دونوں کو میں نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ اب ان دونوں کو مقصود یہ ہے کہ یہ دونوں فضول نہیں ہیں، یہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اب یہ اللہ کی مان کے چلیں۔ عبادت کیا ہے؟ کیا نماز پڑھنا ہی خالی عبادت ہے؟ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ نماز پڑھ لینا، عمرہ کر لینا، حج کر لینا، قرآن کھولا ہے تو پڑھ رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے۔ باقی یہ ساری اگر آپ نمازوں 5 کو، تلاوت قرآن کو، ان سب چیزوں کو جمع کریں تو آپ کے آدھا گھنٹہ بن جائے گا پورے دن میں، 24 گھنٹوں میں۔ مسلمان کی تو 24 گھنٹے عبادت ہے۔ یہودی نے کہا جب کہ آپ کی عبادت کتنی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو، عبادت کے اوقات کتنے ہیں؟ ہمارے تو یہ ٹائم ہے ہمارے کلیسا میں جانے کے۔ آپ نے فرمایا ہمارے عبادت 24 گھنٹے ہے۔ کہ 24 گھنٹے؟ ہاں، ہم بیت الخلاء جاتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، ہم سوتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، ہم کھاتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہم کھانا نبی کے طریقے پہ کھاتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتا ہے، باتھ روم میں نبی کے طریقے پہ جاتے ہیں تو عبادت بن جاتا ہے، ہم سوتے ہیں نبی کے طریقے پہ تو وہ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، دفتر جائے، کاروبار کرے، وہ 24 گھنٹے نبی کی غلامی کرے، نبی کے مطابق سنت پہ چلے تو اس کا وہ 24 گھنٹے کیا ہو جائے گی؟ عبادت۔ تو عبادت مسلمان کی 24 گھنٹے ہے، ہمارا کوئی لمحہ ایسا نہیں۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں 24 گھنٹے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ بات کتنی مشکل تھی کہ جی 24 گھنٹے عبادت کیسے کریں ہم اللہ کی؟ کا آسان طریقہ ہے، اللہ کے نبی کی سنت پہ اپنی زندگی لے آؤ تو آپ کی 24 گھنٹے کیا ہو جائے گی؟ عبادت۔ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ہم آنا نہیں چاہتے اور ہم صرف نماز کو ٹوپی مسجد کی لیتے ہیں، مسجد میں رکھ کے چلے جاتے ہیں جیسے عبادت خالی مسجد تک تھی، اب مسجد میں چھوڑ گئے، اب باہر جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے، دھوکہ دیں گے۔ وہ باہر کے تعلق عبادت سے کوئی نہیں ہے، بس عبادت۔ یہ بڑا دیندار آدمی ہے، 5 وقت مسجد میں جاتا ہے، باہر جھوٹ بھی بولتا ہوگا، فراڈ بھی کرتا ہوگا، لیکن پھر بھی ایماندار ہے، جی بڑا مسجد میں جاتا ہے، جی نماز نہیں۔ 24 گھنٹے جس کی معاملات ہر چیز دین کے مطابق ہے وہ عبادت ہے۔ آگے فرمایا ما ارید منہم من رزق، میں تم سے رزق نہیں چاہتا کہ تم مجھے کما کر دو۔ اللہ کہتا ہے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے کمانے کی، کہ تم کماؤ گے، زکوٰۃ دو گے، صدقہ دو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو مجھے فائدہ ہوگا۔ وما ارید ان یطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھلاؤ گے، میں تمہیں کھلاؤں گا، ہر چیز میں تمہیں دوں گا۔ اور یاد رکھو ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ رزاق سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، طاقتور۔ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ رزاق ذات ہے۔ اس کے بعد سورہ طور جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت سی خصوصیات رکھی ہیں۔ بالخصوص طور پہ جس آدمی کو بخار نہ ٹوٹتا ہو، شدید بخار ہوتا ہو، اور بخار اس کا روز اسے بخار ہو رہا ہے، بخار کی اقسام ہیں، جتنا بھی بخار خراب ہو جائے، ٹائیفائڈ ہو جائے یا بخار سردی لگ کے آئے، یا بعض کا جو ہے انسان کو بخار مختلف طریقے سے کبھی پھیپھڑوں پہ اٹیک کرتا ہے، کبھی جسم کے مختلف اعضاء پہ، دماغ پہ اٹیک بھی ہوتا ہے اس کا۔ جو ہے بخار، اس سب کے لیے سورہ طور کو سنے بھی اور پانی پہ دم کر کے پیے بھی، اس کو سنایا بھی جائے اور اس کو پانی پہ پلایا بھی جائے، انشاءاللہ چند دن میں بخار ہڈیوں سے بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے اندر اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، وَالطُّور کہہ کے، پہلے کوئی طور کی قسم کھائی۔ طور اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے جس پر سبزہ ہو،
جس پہ سبزہ ہو، اسے طور کہتے ہیں عربی میں، لیکن یہاں مراد وہ طور سینا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی طور ہے مصر میں، مدین میں۔ وہ کتاب مستور، پھر کتاب جو لکھی ہوئی ہے، پھر رق منشور، اس کے بعد فرمایا والبیت المعمور۔ بیت المعمور کیا ہے؟ فرمایا وہ کعبہ ہے جو پہلا زمین سے پہلے، بیت اللہ سے پہلے جو بنایا گیا۔ وہ کعبہ بیت اللہ کی بالکل سیدھ میں ہے، آپ سیدھ میں اس کی چھت سے بالکل ساتوں آسمانوں عرش تک جو ہر آسمان پہ ایک قبلہ ہے، ایک کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اسی طرح سیم سائز ہے اس کا۔ یعنی سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اگر آسمان سے بیت المعمور سے کوئی چیز پھینکی جائے تو وہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ گرے گی، یعنی بالکل اس کا رخ اب برابر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب معراج کی رات گئے تو آپ نے 7ویں آسمان پہ بیت المعمور دیکھا، جہاں 70,000 فرشتے آتے تھے اور اس کے بعد ان کی باری پھر نہیں آتی تھی، صبح و شام 70,000 فرشتے۔ اور آپ نے دیکھا دیوار کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ معراج میں آپ سنتے ہیں نا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے؟ بیت معمور، جو فرشتوں کا بیت اللہ ہے، قبلہ ہے۔ مفسرین نے اس کے مختلف توجیحات بیان کی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، حالانکہ کوئی اور نبی وہاں نظر نہیں آیا، صرف حضرت خلیل نظر آئے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ بنایا، اللہ نے صلے کے طور پہ ان کو بیت معمور عطا کر دیا اور وہاں ان کو بیت معمور کا مقیم بنا دیا۔ تو اس لیے یہاں یہ جملہ بیت معمور، اس کے بعد وسقف المرفوع، بلند چھت ہے اس کی۔ ایک تو کئی بات ہے، آسمان کا چھت ہے یا بیت اللہ کی چھت ہے، وہی بہت بلند ہے، بیت اللہ کی بھی چھت بہت اونچی ہے۔ والبحر المسجور، اور کھولتے ہوئے سمندر ہیں، سمندروں کو یعنی بڑکتے ہوئے سمندر ہیں۔ سمندر کیسے بڑکتے ہیں؟ سمندر تو پانی ہے لیکن نمکین ہے۔ اب عجیب بات ہے، وہ انسان کی جلد کو جلا دیتا ہے۔ ہم نے سمندر میں اتر کے دیکھا، مالدیپ میں جب گئے ہم اندر اترے، انڈر واٹر نیچے تک گئے، کئی جزیروں میں، کئی سمندروں میں۔ اب ہم وہاں واقعی پتہ چلا کہ ان کے اندر اتنی نمکیات ہے اور ایسے جھلسا دیتے ہیں یہ پانی جب روشنی سورج کی پڑتی ہے اس کے اوپر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، آ کر کہنے لگا کہ بتاؤ دوزخ کدھر ہے؟ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے اپنے نبی کی صحبت کی وجہ سے، تو بتاؤ دوزخ کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آیت پڑھ کے، اس آیت کو پڑھا، والبحر المسجور، کہ دوزخ یہ سارے سمندر ہیں، قیامت کے دن انہی میں سے آگ نکلے گی اور اسی میں لوگ پھینکے جائیں گے، اور یہ سارے کیا ہیں؟ آگ، آگ، آگ سمندر میں لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، قرآن کئی جگہ کہتا ہے اس بات کو۔ تو سمندروں میں آگ لگے گی، یہ دوزخ ہیں اور یہ اتنے گہرے ہیں، خوف آتا ہے انسان کو۔ بعض گھر جا کے، میں ایک جگہ پورٹ الزبتھ میں گیا، اس سے آگے بلکہ، تو مجھے کہا جی کہ یہاں ایک سمندر ہے، تو سمندر پہلے پہاڑ سارے سمندر میں تھے، یہ جگہ سمندر نے چینج کی، اپنا رخ چینج کیا تو یہ پہاڑ ظاہر ہو گئے، تو ان کے اندر ایک اتنی سی جگہ ہے، اس کمرے جتنی جگہ ہے پہاڑوں کے اندر، اس کے اندر کوئی چیز پھینکیں تو وہ کبھی نہیں ملی کسی کو، کہاں گئی؟ اتنی گہرائی ہے، گہرائی کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا، اتنے سی جگہ کا سمندر کے اندر پہلے تھا یہ حصہ، اور پہاڑوں کے اندر ہے یہ۔ تو میں نے کہا مجھے لے جاؤ، چونکہ شوق ہے، میں نے کہا مجھے لے جاؤ بائی روڈ ادھر، تو انہوں نے کہا چلیں پھر آپ کو۔ اب ہم ادھر گئے تو جب وہ پہاڑوں کے اندر سے گاڑی جا رہی تھی تو پہاڑوں کو میں دیکھ رہا تھا، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی، اور پہاڑوں پہ ذرہ بھی کوئی سبزہ نہیں تھا، اور ایسے پہاڑوں میں وحشت تھی، عصر کے بعد کا ٹائم تھا، اور ایسے اس کے اندر وحشت تھی کہ پتہ چل رہا تھا کہ سمندر کے اندر رہے ہیں بہت عرصہ۔ اب وہ ہمیں خوف بھی ایک تھا کیونکہ ہم 3 لوگ تھے ٹوٹل، اچھا 3 ہی میرے گائیڈ تھے جو میرے ساتھ چل رہے تھے پورے سفر میں۔ اب ہم وہاں کرتے 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 اس جگہ پہنچے تو وہاں پہ گاڑی کھڑی کی، ہم اس کے بعد پہاڑ پہ چڑھے، چڑھتے 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 اب عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، میں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں اسی جگہ نماز پڑھتے ہیں۔ آخر ہم یوں کرتے کرتے اس جگہ پہنچے، وہ سائڈ پہ 2-3 چٹانیں خالی تھی،
اور میں نے وضو کیا ہوا تھا، وضو پہلے کا تھا ہمارا، تو میں نے وہاں اذان دی کہ اس جگہ کبھی اللہ کا نام لیا ہی نہیں گیا ہوگا، اور یہ پہلے سمندر کے اندر ہوا کرتی تھی اور ہے بھی کفر کا ملک یہ۔ اب وہاں اذان دیتے ہوئے اس کے بعد میں نے جماعت کرائی۔ اب وہ اتنا اس پہ ایک اس چیز کے تھا کہ ہمارا منہ اس طرح تھا کہ وہ جو اتنی سی کھائی ہے نا سمندر کی، جو وہاں سے نکلی ہوئی تھی اور پھر کئی جگہ چھپی ہوئی تھی، اس طرح پہاڑوں میں تھی وہ جگہ جگہ، تو اس کی گہرائی جس کا پتہ ہی کسی کو نہیں۔ اب وہ نماز کے دوران بھی، اذان کے دوران بھی وہاں ایک وحشت سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن ہم نے وہاں نماز پڑھی۔ جب اس کے بعد ہم نے وہاں دیکھا، پھر ایک چیز اللہ کی قدرت کا پتہ چلا کہ یہ جو جگہ جگہ سے اللہ نکال رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ اس جگہ اللہ کی قدرت انسان کو پتہ چلتی ہے کہ بحری جہاز بھی یہاں سے پھینک دو تو وہ ملے گا نہیں، انسان عاجز ہے۔ تو اس لیے آگ ان سب میں لگے گی۔ سمندر، یہ پوری زمین کے نیچے سمندر ہے، یہاں سے اٹھا لیے جائیں گے، سارے اوپر چلے جائیں گے جنت میں، تو نیچے زمین بچے گی، تو زمین سارا کس پر ہے؟ پانی پر ہے۔ یہ تو سائنس بھی کہتی ہے، جب پانی کو اللہ تعالیٰ آگ لگائے گا تو یہ ساری کیا بن جائے گی؟ دوزخ۔ دوزخ یہی ہے ساری۔ تو آج ہم دوزخ میں ہیں، یہ جو پریشانیاں اس پر سب، گویا کہ اس کی ایک نسبت ہے۔ یہاں سے بچنا ہے تو اللہ رسول کو راضی کر کے ہم اس جنت میں چلے جائیں جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، ورنہ یہ نیچے ہمارا مقدر ہے تخت سرا۔ پھر اللہ رب العزت فرمایا ان عذاب ربک لواقع، یہ جملہ ساتھ جوڑ دیا ہمیں سمجھانے کے لیے۔ ان عذاب ربک، بے شک تیرے رب کا عذاب، لواقع، واقع ہو کر رہے گا۔ اتنی سخت آیت ہے، اتنی یہ شدت والی آیت ہے۔ اب تو اجمی ہے نا، اردو دان ہے، ہمیں اس کا ترجمہ ہی صحیح سمجھ نہیں آتا، میں تو ترجمہ خالی مختصر کر دیا کہ بے شک تیرے رب کا عذاب آ کر رہے گا۔ اب یہ بات پکی ہو گئی کہ اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب قیامت آ کر رہے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک مرتبہ ایک گھر کے پاس سے گزرے رات کے وقت، تو گھر کے اندر قاری تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت پڑھ رہا تھا، سورۃ طور پہ پڑھتے پڑھتے یہاں پہنچا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دم جھٹکا لگا، اور آپ اس گھر کی دیوار سے باہر گلی میں ہی ٹیک لگا کے بیٹھ کے، رات کا وقت ہے، ہمت ہی نہیں ہوئی آگے چلنے کی، جیسے بندے کے اوپر نہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ایسی ہیبت پڑی۔ آپ بیٹھے رہے، ہمت نہیں تھی کہ آگے قدم اٹھاؤں۔ یہ آیت جو پڑھی تھی ایسی، ترجمہ ان کو پتہ تھا، عربی تھے۔ اب انہوں نے تھوڑی سی ہمت کی، سہارا لیتے لیتے گھر گئے، جا کر گھر میں 1 مہینہ گھر سے باہر نہیں نکلے، نماز وہیں پڑھتے تھے، ہمت ہی نہیں ہوتی تھی باہر نکلنے کی۔ صحابہ آ کے پوچھتے تھے امیر المومنین کیا ہو گیا؟ کہتے تھے اس آیت نے میرا کلیجہ پھاڑ دیا، کہ اللہ کہتا ہے تم میں وہ واقعہ ہو کر رہے گا عذاب، اور آگے فرمایا ما لہ من دافع، تم اسے ہٹا بھی نہیں سکتے۔ اور جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدر کے قیدیوں کے لیے، جو مکے کے لوگ مشرک بدر کے قیدی بنے تھے، ان کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں مدینہ آئے، اور یہ متکلم آدمی تھے، مقرر آدمی تھے۔ تو انہوں نے کہا میں جا کے نبی علیہ السلام سے بات کرتا ہوں۔ مشرکوں نے کہا تھا آپ جائیں ان سے بات کریں، کوئی پیسوں کی جو فدیہ لیتے ہیں کوئی کم بیش کر کے اپنے قیدی چھڑوا لیں۔ یہ بڑے دلیل دینے والے زیرک آدمی، مقرر آدمی تھے۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو اتفاقی طور پہ مغرب کا ٹائم تھا، اور یہ مسجد نبوی کی طرف چلے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ طور پڑھ رہے تھے مغرب میں، اور آپ اس آیت پہ پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا، بے شک تیرا رب کا عذاب آ کر رہے گا۔ یہ جبیر مشرک مکے سے آئے ہیں کافروں کی بات کرنے حق میں، یہ جب وہاں پہنچے تو ایک دم ان کے دل پہ جیسے جھٹکا نہیں لگتا، ایک دم وہیں پہ نیچے بیٹھ گئے، اور بیٹھے رہے یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز پوری کی۔ تو یہ اندر جا کے انہوں نے بات کرنی تھی کس کی؟ قیدیوں کی۔ یہ اندر جاتے ساتھ ہی حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ ساتھ والوں نے کہا یہ کیا ہو گیا تمہیں، تم تو ہمارے متکلم تھے، خطیب تھے،
اور امیر تھے، میں کلمہ نہ پڑھوں تو میں ابھی مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا، کہ یہ اتنی سخت آیت انہوں نے پڑھی ہے ابھی مغرب میں نماز میں کہ اب مجھے کلمے کے بغیر چارہ نہیں ہے ورنہ میری موت واقع ہو جائے گی۔ خوف اندر آ گیا اللہ کا۔ اب دیکھیے نا، ہم بھی سنتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہوش ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ صحابہ جو عمر رضی اللہ عنہ بخشے ہوئے لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں، ان کا یہ عالم تھا۔ آگے اس ساری بات کے بعد اللہ نے جو جملہ بولا ہے وہ ذرا غور کریں۔ فویل فویل، تباہی ہے۔ ویل دوزخ میں ایک وادی ہے جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ دن میں 400 بار اس وادی سے پناہ مانگتی ہے، جس میں اونٹ جتنے بچھو ہیں، اونٹ جتنے سانپ ہیں۔ ویل، تباہی ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھوٹ بولنے والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ جھوٹ کس طرح بولا جاتا ہے؟ جھوٹ عام بول رہے ہیں، فیشن کے طور پہ بول رہے ہیں، ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے، سوچتا ہی نہیں میں نے جھوٹ بولا ہے۔ تباہی ہے، اللہ نے کہا تباہ ہو گیا یہ بندہ، وہ جس نے جھوٹ بولا وہ تباہ ہو گیا۔ فرمایا مومن یا رسول اللہ، کیا بدکار ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ چور ہو سکتا ہے حدیث میں۔ یا رسول اللہ، کیا مومن ڈاکو ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ لا کا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن ہو اور جھوٹ بولے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ جو جھوٹا ہے وہ مومن نہیں۔ اور آج سب دیکھ لیں کہ کتنے مومن ہیں ہم، جھوٹ عام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے آیت نمبر 21، اس آیت کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو بزرگوں سے، اکابر سے، علماء سے، اولیاء سے تعلق قائم کرتا ہے وہ نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں اپنے اکابر کے ساتھ جڑے؟ پھل اپنے ٹہنی سے، درخت سے پہچانا جاتا ہے، اور بندہ اپنے مرشد، اپنے اکابر، اپنے علماء، اپنے استاد سے پہچانا جاتا ہے۔ جس کے کسی اکابر سے، شیخ سے، علماء سے تعلق نہیں ہے، وہ بندہ آپ کو ایک قسم کا گھومنے پھرنے والا ہی ملے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر آئے گا، اس کی کوئی بیس نہیں ہوگی، بنیاد نہیں ہوگی۔ اکابر، البرکۃ مع اکابرکم، اپنے بڑوں سے، اکابر علماء سے تعلق جوڑیں، آپ کی برکت ہے، یہ اللہ برکت اس میں ہے۔ اب یہاں فرما والذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم، اور پھر ان کی اتباع کی ان کی ذریت نے، یعنی ان کی اولادوں نے، اور پھر بِایمان، ایمان میں، یعنی ان کی اتباع کر کے ان کی اولاد چل رہی ہے۔ اب ان کی اتباع کون کر رہی ہے؟ بڑوں کی اتباع چھوٹے کر رہے ہیں، چھوٹے بڑوں سے جڑ رہے ہیں۔ یہی میں کہہ رہا ہوں نا، اکابر سے جڑیں۔ یہاں کہا ان کی ذریت، اولاد بھی ہو سکتی ہے، زیادہ تر تو اولاد یا مانی ہے، لیکن وہ ان کے شاگرد مرید بھی ہو سکتے ہیں، عام مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں عام مسلمانوں کو بھی علماء سے، اکابر سے، اللہ والوں سے جڑ کے چلنا چاہیے۔ جو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آزاد دور ہے، ہر بندہ اپنی مطالعے پہ جو ہے نا بڑوں کی بات رد کر کے اپنی بات منوانے کے چکروں میں رہتا ہے، اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں سے بچیں اس دور کے اندر۔ یہاں فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، حق ہے کہ ان کی ذریت کو ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں جائیں گے ماں باپ اچھے رتبوں میں، وہ کہیں گے ہماری اولاد تھی، وہ کہاں ہے؟ کہا وہ نیچے ہے، ان کے اعمال آپ جیسے نہیں تھے، وہ بڑی مشکل سے جنت میں داخل ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے سزا بھگت کے ہی آ۔ تو یہ کہیں گے یا اللہ ہماری اولاد ہے، بہن بھائی ہیں، آپ انہیں ہمارے ساتھ جوڑ دیں۔ تو ان کو اللہ رب العزت ان کے کہنے پہ ان کو ان کے ساتھ جوڑ دے گا۔ یا مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کا رتبہ یوں بلند کر دیا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ یا اللہ کس وجہ سے اس کا رتبہ بلند ہوا؟ ایک دم کا اس کی اولاد نے زمین پہ اس کے لیے استغفار کی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وما التناہم من عملہم من شیء، ان کا رتبہ کم نہیں ہوگا کہ یہ سفارش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی یہاں لے آؤ، تو کیا ان کا تھوڑا نیچے ہو جائے گا رتبہ؟ نہیں نہیں، ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کو بھی وہی مرتبہ رہے گا، تو ان کو بھی یہاں لے آیا جائے گا، یہ سفارش اللہ قبول کرے گا۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی اندر اور بھی سورہ جو ہے یہ طور کے اندر بہت سی آیات ہیں جن کا ترجمہ آپ کو خود بھی پڑھ لینا چاہیے، سن لینا چاہیے، آپ کو سبق ملے گا۔ لیکن آخری آیت وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، ڈٹے رہو اپنے رب کے حکم میں، ڈٹے رہو۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اپنی آنکھوں کو اس طرف رکھو، یعنی مضبوطی سے اللہ کے حکم کو دیکھو، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور تسبیح کرو اور حمد کرو اپنے رب کی حین تقوم، جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ اب یہ عجیب بات ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا مجلس میں، اور مجلس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو مجلس برخاست ہوتی ہے، تو لازم بات ہے غیبت بھی کسی کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کوئی گناہ کی بات کی ہے، کوئی غلط بات کی ہے، فسق و فجور کی ہے، کئی غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں۔ فرمایا حین تقوم، جب تم اٹھو تو اللہ کی تسبیح کرو، یہ دعا پڑھ لو جو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ اب ایک روایت یہاں تک ہے کہ اگر آپ مجلس سے اٹھ کر یہ دعا پڑھیں گے، جتنے وہاں گناہ ہوئے اللہ آپ کو معاف کر دے گا، بولنے میں دیکھنے میں کوئی غلطیاں ہوئیں، یہاں تک کہ آسان دعا بھی ہے۔ ایک اور بھی فرمایا اگر آپ سورہ صافات اس کی آخری آیتیں 3 سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ بھی اگر ایک بار پڑھ لیں گے اللہ اس مجلس کے تمام گناہ آپ کو معاف کر دے گا۔ حین تقوم ومن اللیل فسبح وادبار النجوم، اور رات کو بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو، ادبار النجوم جب ستارے ہٹ جاتے ہیں، یعنی آخری حصے میں بھی ادبار النجوم اس کو کہتے ہیں۔ سورہ نجم والنجم اذا ہوا، یہ سورہ جو ہے جب انسان کا اکثر دماغ کمزور ہو جاتا ہے، انسان اکثر پاگل پن کا اس پہ دورہ پڑتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اکثر بی پی ہائی ہو جاتا ہے، سلو یا ہائی ہو جائے، دماغ اکثر آج کل 90% لوگوں کے دماغ کی بیماریاں ہیں، کئی وجہوں سے ہیں، موبائل یوز کرنے کی وجہ سے بھی، مالش نہ کرنے کی وجہ سے، آئل نہیں لگاتے سر میں، تیل نہیں لگاتے، دماغ کمزور ہو رہے ہیں، کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، موبائل پہ کام کر رہے ہیں، بچے اس میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر دعائی نہیں پڑھ رہے باتھ روم کی، کھانا کھاتے ہوئے شیطان مسلط ہو رہے ہیں دماغ پہ۔ اب یہ بھولنے کی بیماری، غصہ آنے کی بیماری، ٹینشن، نیند نہیں آ رہی، یہ جتنی دماغ کی بیماریاں ہیں نا، پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں، ایک دم غصہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دماغ پاگل کی طرف چلا جاتا ہے، کئی لوگ پاگل ہو رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے یہاں پہ میرے پاس لاتے ہیں جب علاج کے لیے، جب میں ان کو اس طرح ترتیب سے دم کرتا ہوں، مالش کرتا ہوں، بہتر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں واہ کیسے ٹھیک ہو گئے۔ اصل چیز کیا ہے، شیطان مسلط ہو جاتا ہے دماغ پہ۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو جنات مسلط ہو جاتے ہیں جب یہ ذکر اللہ کا چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ساری دماغی بیماریوں کا علاج اس سورہ کے اندر ہے۔ آپ اس مریض کو یہ پانی پہ دم کر کے پلائیں، ایک بار تیل پہ دم کر کے مالش کریں سر کی، اللہ اس بندے کو ٹھیک بھی کر دے گا، اور صحت مند بندہ اگر یہ پڑھ کے پیے گا اور دعا کرے گا، اللہ اس کو پاگل پن سے بچائے گا، دماغی بیماریوں سے بچائے گا۔ یہ سورہ نجم۔ والنجم اذا ہوا، پہلے ستارے کی قسم کھائی، اور پھر فرمایا قسم کھا کے ستارے کی، اللہ نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ آپ کے جو صاحب ہیں نا، جو نبی ہیں، یہ بٹکے نہیں ہیں رستے سے، یہ رستہ چھوڑ نہیں گئے، یہ نہ سوچنا کہ یہ بٹک گئے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں لب کشائی نہ کرنا، توہین نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام کی دفاع تو اللہ کر رہا ہے، اللہ ہمیں پہلے بتا رہا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے رستے سے ہٹ گئے، دنیا کفر کہتی ہے، اللہ نے کہا نہیں، اپنے رستے پر ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، یہ جو کہتے ہیں وہ اپنی خواہشات سے نہیں کہتے، ان کے زبان ہلتی ہے، ہونٹ ہلتے ہیں، اور ان ہونٹوں کی قسم شفتین کہہ کے اللہ کھا رہا ہے،
بلسانک کہہ کے اللہ کھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی اپنی زبان سے جو کہتا ہے تم یہ نہ سوچنا یہ خود کہتا ہے، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ سب اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کہا ہے، اللہ کا قول ہے۔ اللہ کے دیکھیں وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قسم ہے جو مطلوع ہے اور ایک غیر مطلوع ہے۔ وحی کی ایک وہ قسم ہے جو قول بھی اللہ کا ہے، معنی بھی اللہ کے ہیں، جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قول ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، جو معنی بھی ہمیں اس کا اللہ ہی بتا رہا ہے، ترجمہ اس کی تشریح بھی قرآن خود کر رہا ہے۔ ایک وہ ہے جو قول جو ہے وہ اللہ کا ہے، لیکن اس کی تشریح جو ہے وہ محمد عربی کرتے ہیں، اسے حدیث کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں۔ حدیث بھی در حقیقت اللہ ہی کا قول ہے، حدیث بھی اللہ ہی کا فرمان ہے، اور نبی اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے نبی جو منہ سے لفظ نکالتا ہے وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی بات نہیں کرتا، وہ اپنے پاس سے بات نہیں کرتا، وہ اللہ کی وحی آپ کو بتاتا ہے۔ اب اسی طرح جو یہ کہتے ہیں یہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب سے بڑے جاہل ہیں، کہ اسی لیے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان کے آغاز میں فرمایا کرتے تھے کہ جب ایک جگہ تقریر کرنے گئے، پروفیسر جو تھا، جو پرنسپل تھا اسکول کا، وہ منکر حدیث تھا، اور آپ کو بلایا گیا۔ آپ نے تقریر کے شروع میں کہا یاد رکھو جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، جو قرآن کا منکر ہے وہ نبی کا منکر ہے، جو نبی کا منکر ہے وہ اللہ کا منکر ہے، اور جو اللہ کا منکر ہے وہ اسلام سے خارج کافر ہے۔ اب وہ بندہ اٹھ کے بھاگ گیا، کیونکہ آپ نے یہ جملہ کہا حدیث کیا ہے؟ جی حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہیں، یہ جملہ کہتے ہیں نا 200 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں قرآن بھی تو بعد میں لکھا گیا ہے، حضور کے زمانے میں یہ کتاب تو نہیں تھی نا، یہ کتابی شکل میں کب آیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے، اور وہ بھی 4 یا 6 تھے صحیفے، باقی لوگ زبانی یاد رکھتے تھے، چمڑوں پہ لکھتے تھے، حافظ قوی تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ وہ لکھیں چیزیں۔ لیکن بعد میں جب نئے لوگ اسلام میں آنے لگے اور اجمی لوگ آنے لگے، پھر حافظ کمزور بھی ہوتے گئے، پھر ان کے لیے حدیثوں کو، پہلے کیا ہوتا تھا، ایک ایک صحابی، ایک ایک تابعی، ایک ایک تبع تابعی، اس زمانے میں لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو حدیثیں یوں یاد کرتے تھے کہ جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں کہتا تھا کہ میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، وہ اپنی سند بتاتے تھے، تو وہ سند کو یاد کرتے تھے سارے، اور حدیث کو یاد کرتے تھے، اور حافظے اتنے قوی تھے کہ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین کے بعد والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 احادیث اس طرح یاد ہے جس طرح تمہیں قل هو اللہ احد یاد ہے۔ امام ابو زرع کیا کہتے ہیں کہ مجھے 1,00,000 حدیثیں ایسے یاد ہیں جیسے تمہیں قل هو اللہ یاد ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان کو تو کتاب کی ضرورت تھی، حافظے اتنے قوی تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب حدیثیں یاد ہوئی 3,00,000 حدیثیں یاد تھیں، اور آپ بچے تھے 16-17 سال کے، آپ کو بڑے بڑے محدثین نے یوں بٹھایا اور کہا کہ اچھا آپ اتنے ذہین ہیں، آپ کا امتحان لیتے ہیں۔ سند کے ساتھ حدیث ہوتی تھی، یہ نہیں ہوتا تھا انما الاعمال بالنیات، نہیں، بلکہ کہتے تھے فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے سنا، اب وہ وہاں تک پہنچاتے تھے روایت کو کہ زہری کہتے ہیں میں نے عروہ سے سنا، عروہ کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ سے سنا، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا۔ اب یہ روایت تھی، سند تھی اس کی، اس امت کے اندر محفوظ کیا اسماء الرجال، باقاعدہ 50,000 جو راویان حدیث ہیں ان کی زندگی کو محفوظ کر دیا گیا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، ایک ایک راوی کی زندگی کا پتہ ہے کہ یہ راوی کس کیریکٹر کا تھا، کس نہج کا تھا، کس کردار اور کس گفتار کا تھا، کس محلے کس خاندان کا تھا، اس کے گھر میں کتنے جھوٹے تھے، اس کے گھر والے کتنے متقی تھے، یہ خود کتنا متقی تھا، ایک ایک چیز کو محفوظ کر دیا۔ علامہ ذہبی بڑے بڑے محدثین اسماء الرجال کے ماہر تھے، تو امام وقی گزرے ہیں،
اب ہوا کیا کہ اب امام بخاری کے سامنے بیٹھ کے بہت سے محدثین نے ایک حدیث بیان کی اور اس کی سند کو خلط ملط کر دیا. حدیث نہیں بیان کی، سند بیان کی، خالی سند، اور سند کو خلط ملط کر دیا. پھر کہا بتائیں یہ سند اور یہ حدیث ہے، آگے حدیث پھر پڑھی، کہ اب بتائیں کہ حدیث آپ صحیح اور اس کی سند کو صحیح کریں کہ بھی اس نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے. اب یہ اتنا لمبا جو سلسلہ ہے، کہا جی آپ نے یہ غلطی کی ہے، فلاں راوی اس میں نہیں ہے، یہ راوی ہے اس کی جگہ. سارے محدثین حیران ہو گئے کہ یہ بچہ ہے اور اتنا ذہین. یہ حال تھا اس زمانے تک، کتاب کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر امام بخاری نے امت پہ احسان کیا، پہلی بخاری شریف لکھی. مکہ مدینہ میں وہ مسجد آج بھی بخاری موجود ہے، چھوٹی سی، میں جاتا ہوں کئی بار. اس مسجد میں بیٹھ کے آپ نے پوری بخاری شریف لکھی ہے. ہر حدیث کے لیے 2 رکعت پڑھتے تھے صلاۃ حاجت، پھر اس کے بعد استخارہ کرتے تھے. بلکہ ایک میں حدیث روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوتی تھی آپ کو. پھر آج اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری ہے. لکھنے والا فارسی ہے، بخارا سمرقند کا رہنے والا ہے، لیکن کتاب مکے مدینے والے پڑھتے ہیں. جس کو عربی نہیں آتی تھی، عربی سیکھی اور اس نے بخاری شریف کو حدیثوں کو جمع کیا، تو آج دنیا کے اندر اس کو امام مانا جاتا ہے. تو یہ ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر فرمایا کہ نبی خود نہیں کہتے. آپ یہ نہ کہ حدیث ہے جی اس کی کوئی نہیں، حدیث ہے، اس کا رتبہ قرآن کے بعد ہے. اور بعض حدیثیں قرآن کے آیت کی طرح متواتر حدیثیں جو ہوتی ہیں ان کا مقام ہوتا ہے. پھر آگے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، پھر اس نے اوپر دیکھا. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ ساتھ ہوا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے 2 تیر کمان ہوتے ہیں نا آپس میں جڑ جاتے ہیں، ایسے یہ جڑ گیا. اب یہاں پوچھا کہ سیدہ عائشہ سے مسروق رحمۃ اللہ علیہ آئے کہ بتائیے اماں جان یہ بتائیں کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ کیا انہوں نے نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تھا معراج کی رات؟ کہا نہیں، میں تم سے زیادہ پوچھنے والی ہوں نبی علیہ السلام سے. میں نے پوچھا، آپ نے کہا انہوں نے جبرائیل امین کو اصلی شکل میں دیکھا. 2 مرتبہ جبرائیل کو اصلی شکل میں دیکھا ہے ہمارے نبی نے. ورنہ جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ میں شکل میں آیا کرتے تھے. دحیہ صحابی بڑے خوبصورت تھے. وہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، فرمایا پھر ہم نے وحی کی اپنے بندے پر، جو وحی یعنی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، معراج پہ لے جاتے ہوئے بھی بندے تھے اور واپس آتے ہوئے بھی بندے تھے. جاتے ہوئے بھی اللہ کے بندے تھے، واپس آتے ہوئے نور نہیں بنے بلکہ کیا تھے؟ بندے ہی تھے. اللہ نے ان کو بندگی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، پھر وہ سدرۃ المنتہا اس کا ذکر کر دیا. اور پھر فرمایا اس کے بعد جو ہے ان ساروں کا ذکر کرنے کے بعد افرأیتم اللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ مکہ کے اندر مشرکوں کے بت تھے، ان کی نفی کی ہے. یعنی ان بتوں کا نفی ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز ہر چیز کی نفی ہے. اور اس چیز کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 32، الذین، جو لوگ یجتنبون کبائر الاثم، جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں، جو لوگ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، والفواحش، اور فحش کاموں میں، گندے کاموں میں پڑے رہتے ہیں، الا اللمم، پھر کبھی کبھار جو ہے اس سے نکل بھی جاتے ہیں، یعنی کبھی گندے کام کرتے ہیں، کبھی اچھے کام بھی ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کے اندر گندگی ہے، یعنی گناہ ہیں وہ. تو اب یہ آج کا طبقہ ہمارا اسی کا شکار ہے. زیادہ ہمارے اندر گناہ ہیں اور تھوڑی سی اللہ کی اطاعت ہے. الا اللمم جو کہا، اب یہاں زیادہ جو ہے گناہ کرنے والا، اکثر کیا سمجھتے ہیں آج گناہ گار جو طبقہ ہے کہ اللہ ہمیں بخشے گا نہیں، معاف نہیں کرے گا. یہاں اللہ نے فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تمہارے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے. یعنی تم، حضور نے فرمایا اگر تم زمین سے گناہ کرنے شروع کرو، تمہارے گناہ یوں اوپر نیچے ہوتے 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 یہاں تک کہ پہاڑ
پہاڑ تو ایک چھوٹی جگہ گھیرتا ہے نا، کہا پوری زمین، پھر آپ نے کہا نہیں پوری زمین نہیں بلکہ زمین ساری کے ساتھ آسمان تک تمہارے گناہ چلے جائیں، تم ایک بار کہو استغفر اللہ، اللہ تمہیں سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی واسع المغفرہ، اللہ کی مغفرت اتنی بڑی ہے کہ انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، پتہ نہیں اللہ بخشے گا یا نہیں، بل اللہ بخشے گا۔ تمہیں اللہ نے توفیق جو دی ہے، جس آدمی کو توبہ کا ذہن چلا جائے، استغفار کی طرف ذہن چلا جائے، وہ یقین کر لے کہ اللہ اسے بخشنا چاہتا ہے، اللہ اسے معاف کرنا چاہتا ہے۔ اور فرمایا هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے نکالا، مٹی سے پیدا کیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، پھر وہی تو ہے نا جس نے تمہیں ماں کے رحم میں رکھا، پھر وہاں سے نکالا۔ یہ ماں کے رحم کے اندر بھی تمہیں رکھا اس نے، مٹی سے نکالا بھی اس نے۔ اب یہ دو جگہ تمہیں اللہ نے عاجز، مسکین، تم فقیر، تم مفلس، تم کچھ بھی نہیں تھے، محتاج تھے، اللہ نے تمہیں اس وقت بھی مٹی سے باپ کے جسم میں پھر اس کا نطفہ بنایا، پھر اس کے بعد جو ہے تمہیں ماں کے رحم سے نکالا۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُم، مت اپنی پاکیاں بیان کرو، اپنے آپ کو بہت متقی سمجھو، پاک باز سمجھو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُم، مت اپنے آپ کی جو ہے نا پاکیزگیاں بیان کرو کہ میں بڑا متقی ہوں، یہ دعویٰ نہ کرو۔ یعنی آج انسان دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے جب اپنے دعویٰ سمجھتا ہے نا کہ میں بڑا اچھا ہوں، یہ برا آدمی ہے۔ ہر بندہ آج کل اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے کو، آج ہر بندہ، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں جو کہ یہ بغاوت کا دور ہے، ہر بندہ باغی ہے تقریباً، اور ہر بندہ جج بنا ہوا ہے، اور وہ اپنے عیب، اپنی غلطیاں نہیں دیکھتا بلکہ دوسرے کی خامیاں، غلطیاں دیکھتا ہے۔ جو دوسرے پہ تنقید کرتا ہے، دوسرے پہ تبرہ کرتا ہے، دوسرے کو برا کہتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے نا۔ اللہ نے صاحب کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُم، مت اپنے آپ کو پاک سمجھو، اپنے آپ کو نیک سمجھو۔ ایک صحابیہ آئی، زینب ان کا نام ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا نام برہ رکھا ہے، نیکی، کہ بڑی نیک ہے۔ آپ نے کہا نہیں یہ دعویٰ جچتا نہیں ہے انسان کو کہ تم برہ بنو، کیونکہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُم، اپنے منہ سے اپنے آپ کو پاک کہہ رہے ہو، تمہارا نام چینج کرو، منہ سے اپنے آپ کو ایسا نام بھی نہ رکھو جس سے بندہ بڑا عابدہ، یہ نام بھی عابد، بچہ عابدہ ہو تم، عابد ہو، عابد، ایسے ناموں سے بھی کہ جس میں انسان کو یہ شو ہو کہ یہ بڑا نیک ہے۔ یعنی جب نام اللہ کے رسول نے منع کیا تو اپنے دعویٰ کرنا کہ میں اچھا ہوں وہ برا ہے، یہ سختی سے آگے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُم، اپنی پاکیزگیاں بیان نہ کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ جانتا ہے تم کتنے نیک ہو۔ اللہ کہتا ہے اب میں جانتا ہوں نا میں کتنا نیک ہوں، آپ جانتے ہیں آپ کتنے نیک ہیں، ایک دوسرے کو تو نہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ لوگوں کے سامنے نیک بنے ہوئے ہو، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم سارے کتنے نیک ہو، اللہ کہتا ہے۔ اب یہ آیت انسان کو اصلاح کے لیے وہ کافی ہے کہ دوسروں کے عیب نکالنا اور اپنے آپ کو متقی سمجھنا، اس لیے اپنے عیب تلاش کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، اور دوسروں کے عیوب سے آنکھیں چرا لیں اور دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، انشاءاللہ وہ خوبیاں اللہ آپ کے اندر پیدا کر دے گا۔ جو آدمی دوسرے میں خامی تلاش کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے موت سے پہلے اللہ اس کے اندر وہ خامی پیدا کر دیتے ہیں، اور جو کسی کی دوسرے کی خوبی بیان کرتا ہے اللہ موت سے پہلے اسے وہ خوبی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، آیت نمبر دیکھیے 37، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ وفادار، وفا یعنی وفا کرنے والے تھے۔ یہ صفت ابراہیم علیہ السلام کو ملی، کہا کیسے وفا کرنے والے تھے؟ فرمایا کہ وہ جو ہے جو عہد ہوا تھا نا عالم ارواح میں، الست بربکم، وہ عہد اللہ نے پوچھا بتاؤ کس کو جا کے اپنا حاجت روا مانو گے خدا، تو سب سے زیادہ عہد کو پورا کیا حضرت ابراہیم نے کہ آگ کے اندر چلے گئے لیکن اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، بیٹے کو لٹا لیا ذبح کرنے کے لیے لیکن اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا۔ تو اتنے وفادار، اب جو آدمی یہ چاہے کہ میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح وفادار ہو جاؤں تو وہ اس جملے کو روزانہ
7 بار پڑھ لیا کرے، وہ ابراہیم الذی وفا، اللہ اس کو بھی اپنے ذات کا وفادار بنا دے گا۔ وفادار ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پتہ ہے کیوں ابراہیم علیہ السلام وفادار تھے؟ وفا کا لفظ کیوں اللہ نے کہا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ صبح و شام جو ہے یہ جملہ پڑھا کرتے تھے، فسبحان الذی حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ یہ صبح و شام پڑھا کرتے تھے ایک ایک بار، اس کی برکت سے اللہ نے ان کو وفا کا درجہ دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سارا اسی کے اندر اشارہ ہے انہی چیزوں کا۔ اس کی آخری آیت أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، یہ عجیب باتیں کرتے ہیں مشرک مخالفین۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، یہ ہنستے ہیں روتے بالکل نہیں ہیں۔ یعنی یہ آج معاشرہ جیسے ہمارا ہنسی مذاق کا بنا ہوا ہے، باتیں ادھر ادھر کی ہانکتے ہیں اور ہنستے بہت ہیں روتے کم ہیں۔ آج ہم سارے دیکھیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے کب روئے ہیں، تو ایسے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے زندگی میں کبھی روئے ہی نہیں اللہ کے سامنے، کبھی آنسو نکلا ہی نہیں، اور ہنستے ہیں کھلکھلا کر۔ اس سے دل کا نور ختم ہو جاتا ہے کھلکھلا کے۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور ایسے بھٹکتے ہیں ادھر ادھر کی ہانکتے ہیں اور ایسے آوارگی کی زندگی گزارتے ہیں۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اب یہاں جو اللہ نے کہا نا، اس کی آخری آیت یہ اتری جو سورہ نجم کی، جب نبی علیہ السلام نے یہ پڑھی نا، جتنے مشرک تھے، جتنے کافر تھے، جتنے جن بھی وہاں پہ موجود تھے اس ایریے میں، سارے سجدہ میں چلے گئے۔ یہ واحد صورت ہے جس کی سجدے والی آیت کو سن کر سارے سجدے میں گئے ہیں، سارے جتنے وہاں کافر بھی تھے۔ ایک بوڑھا آدمی تھا کافر مشرک، اب اس پہ ہیبت اتنی اس آیت کی تھی، ہیبت تھی اس آیت کی، اس نے مٹی اٹھائی، جھکا نہیں، تکبر کیا، مٹی یوں اپنے ماتھے پہ ملی، کہا میں بھی سجدہ کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، بس اتنا میرے لیے کافی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان ساروں کو جو سجدے میں گئے تھے نا، کافر تھے، لیکن اس کی ہیبت کی وجہ سے سب کو ایمان کی توفیق دے دی۔ اس بوڑھے کو کفر کی حالت میں مقتول دیکھا گیا، یعنی قتل کر دیا گیا، ایمان سلب ہو گیا اس سے۔ یہ اگر کوئی آدمی دین سے دور ہو تو یہ جو ہے آیت جو آخری ہے نا، یہ اس کو 7 بار پلا دیں دم کر کے، اللہ اسے اطاعت کی توفیق دے گا۔ میاں بیوی میں اگر دوری ہے تو ان کو دم کر کے پلا دیں، لیکن 7 بار پڑھیں گے تو 7 سجدے بھی کرنے پڑیں گے آپ کو، یہ 7 سجدے۔ سورہ قمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، شق قمر کا شروع میں واقعہ ہے۔ یہ شق قمر کا واقعہ بیان کیا، اللہ نے کہا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی ہے، اور شق ہو گیا ہے قمر، قمر 2 لخت ہو گیا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام مینا میں کھڑے تھے تو مشرک آئے کہنے لگے آپ اپنا کوئی ہمیں معجزہ دکھائیں۔ آپ نے کہا کون سا معجزہ؟ کہا ایسا دکھائیں، یہ چاند ہے سامنے، اسے 2 لخت کر دیں۔ آپ نے کہا کلمہ پڑھ لو گے؟ کہا پڑھ لیں گے۔ آپ نے یہ انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 14ویں کا چمک رہا تھا، فل روشن تھا۔ آپ نے یہ انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک اس پہاڑی کی طرف چلا گیا، ایک اس پہاڑی کی طرف چلا گیا، اور دونوں کا جدائی دیکھی گئی، یہاں تک کہ جتنے قافلے واپس آئے چند دن کے بعد، مکے والوں نے کہا ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا۔ آگے آیت بتا رہی ہے سحر مستمر، کا جادو کر دیا انہوں نے، نظر بندی اور چیز ہے، سحر اعین الناس اور چیز ہے، یہ جینون تھا۔ تو انہوں نے کہا چلو ہماری آنکھوں پہ جادو ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے 2 ٹکڑے، تو ہم پوچھتے ہیں قافلے جو واپس آئیں گے، کئی قافلے مکے کے تجارتی واپس آئے، تو ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ فتح البلدان کے اندر علامہ بلازری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ راجہ ارمنی تھا جو بلوچستان کا راجہ تھا، اسے ہرات بولتے تھے صوبے کو، اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے یہاں پر، کو جاؤ دیکھو کوئی خاص انقلاب آیا ہے۔ نجومیوں نے آخر اسے کہا کہ نبی آخری آ چکے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے دین کو روکا ہوا تھا کامل ہونے تک، تو اب ان کا ظہور ہوا ہے۔ اس نے کہا دیکھو کہاں ہوا ہے،
آخر پتہ چلا کہ چاند کے 2 ٹکڑے انہوں نے کیے ہیں اور وہ مکے میں ہیں۔ تو راجہ بھی تحقیق میں لگا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام مدینے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنی تحقیق پوری کی، تو اس کشمکش میں تھا کہ اب کیا کروں، آخر اس نے کلمہ کا اعلان کر دیا، اظہار۔ تو آپ علیہ السلام مدینے میں آخری ایام میں تھے، تو اس نے ایک ساگوان کی لکڑی، ساگوان سمجھتے ہیں نا، ساگوان کی جو لکڑی ہوتی ہے بڑی اچھی، یہ ہندوستان میں ہوتی ہے خالی، بر صغیر میں، عرب میں نہیں ہوتی یہ، اور زنجبیل جسے ادرک بولتے ہیں، ادرک کو گھڑے میں پانی میں رکھا۔ یہ ادرک عرب میں نہیں ملتی تھی، یہ زنجبیل یہ صرف بر صغیر میں ہوتی تھی، آج بھی عرب میں نہیں ہوتی، اب کسی نے اگا لی ہو کہیں کر کے کچھ تو الگ بات ہے، لیکن ملتی نہیں ہے وہاں اس طرح، یہاں کی ہوتی ہے زیادہ۔ تو گھڑے میں یوں انہوں نے پیک کیا پانی میں، اور گھڑے کو لیپ کر دیا، بند کر دیا کہ یہ خراب نہ ہو۔ یہ یہاں سے اپنے جو چند لوگ تھے ایک قافلے کے، ان کے تھرو بھیجے کہ جاؤ مدینے اور نبی آخر الزمان سے ملاقات کرو، اور میرے کلمہ پڑھنے کی، بیعت کرنے کی ان کو کہو کہ ہم بیعت کرتے ہیں، یہ تحفہ قبول کر لیں۔ آپ علیہ السلام اس وقت آخری سال تھا آپ کا، تو مدینے میں یہ قافلہ پہنچا، انہوں نے راجہ ارمنی کا خط دیا آپ کو، اور یہ 2 تحفے پیش کیے۔ آپ نے فرمایا کہ ساگوان کی لکڑی سے چارپائی بناؤ۔ تو آپ علیہ السلام جو آرام فرماتے تھے، پہلے تو نیچے لیٹتے تھے، جب چارپائی بنی اس لکڑی کی تو آپ علیہ السلام اس لکڑی کی چارپائی پہ آرام کیا کرتے تھے، اور بستر اوپر نہیں بچھاتے تھے، بان کی چارپائی تھی اور آپ کی پشت پر اس کے نشان پڑ جاتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام یوں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کی پیٹھ پر سرخ، چونکہ آپ کا جسم نورانی تھا، اللہ نے خوبصورت جسم بنایا تھا، اور پھر اللہ نے اپنی قدرت والے شاہکار ہاتھوں سے بنایا تھا، جس جسم کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے، تو اللہ نے ایسا روحانیت دی ہوئی تھی، تو نشان یوں سرخ نظر آ رہے تھے پیٹھ پر۔ تو حضرت عمر آئے، رو پڑے کہ یا عمر روتے کیوں ہو؟ کہا یہ دنیا بنی ہی آپ کے لیے ہے، آپ کے دشمن کیسر و کسرا موجیں کر رہے ہیں، نرم نرم بستروں پہ سو رہے ہیں، اور آپ یہ بان کی چارپائی پہ جسم پہ نشان پڑ چکے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عمر، اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے اور ان کو دنیا دے دی ہے خالی۔ تو اب ساگوان کی چارپائی پہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کا جسم مبارک آخری اسی چارپائی پہ لٹایا گیا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر کا وصال ہوا، یہ اسی چارپائی پہ لٹایا گیا۔ حضرت عمر کا وصال ہوا، اسی چارپائی پہ لٹایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ چارپائی جو ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام لے گئے، اور پھر وہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال ہوا، اسی چارپائی پہ ان کی ڈیڈ باڈی کو رکھا گیا۔ ادرک کو آپ نے گھڑے سے باہر نکالا، آپ نے اسے صحابہ سے کہا کہ اس کو کاٹو اور تھوڑی تھوڑی سب میں تقسیم کر دو، اس میں شفا ہے۔ اب ادرک کے اندر شفا ہے، بیماریوں کا علاج ہے۔ اب دیکھیں کتنی علاج اللہ نے رکھا ہے اس میں، طب نبوی آپ پڑھ کے دیکھیں۔ تو اس کو شق قمر کا جو مارکہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ پھر چاند آپس میں جڑ گیا۔ اب جو چاند پہ گئے وہ کہتے ہیں کہ چاند ایسے دراڑ ہے جیسے یہ 2 لخت ہوا ہے۔ اب جانے والے بھی کہہ رہے ہیں، کافر بھی کہہ رہے ہیں، تو اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوموں کی جو انکار کیا، ان ساروں کا ذکر کرنے کے بعد ایک جملہ اللہ نے یہاں بولا، آیت نمبر 17، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے غور و فکر کرنے والا، سوچنے والا؟ قرآن اتنا آسان کر دیا کہ تم عرب لوگ، بدو دیہاتی، جو دیہاتی لوگ ہو، وہ سارے بھی جو بالکل عربی کا شعر نہیں پڑھ سکتے تھے، یاد کر سکتے تھے، وہ بدو دیہاتی بھی 70 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ اجمی لوگ بھی قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، المبسوط، امام محمد نے کتاب لکھی ہے۔ ایک بہت بڑا اسکالر تھا، کافر یہودی، اس کتاب کو پڑھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا محمد
جو شیبانی ہیں امام محمد، یہ امام شافعی کے استاد ہیں اور امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے ماہناز شاگرد ہیں۔ امام محمد جب آئے تو ان کی عمر 13-14 سال تھی یا اس سے بھی کم تھی بہت۔ تو ان کی کتاب المبسوط کو پڑھ کے اس نے کہا چھوٹے محمد کے علم کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کی کتاب دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے تو ان کے نبی محمد کا علم کہاں تک ہوگا۔ تو امام محمد آئے تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ حافظ ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میرے تو شاگرد وہی بنتا ہے جو حافظ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا، چلے گئے۔ 7 دن کے بعد پھر آئے، کہا داخلہ دے دیں۔ امام صاحب نے فرمایا بھائی تمہیں منع کیا تھا۔ سورہ قمر کی اس آیت کے اندر جو ہے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کہ اتنا بھی آسان نہیں کہ لوگ خود ہی تفسیر بیان کرنی شروع کر دیں۔ اکثر ہمارے ہاں جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، پروفیسر، ڈاکٹر یا انجینئر یا کوئی بھی ایسے طبقہ، تو زیادہ تر وہ تفسیر قرآن بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے آسان کہا یاد کرنے کے لحاظ سے، تو ان کو ریٹائر ہونے کے بعد اس کو یاد کرنا چاہیے، پہلے علم کو سیکھنا چاہیے، استاد کے پاس بیٹھ کر پورا درس نظامی کریں، تفسیر سیکھیں، تجوید سیکھیں، اس کے بعد پھر وہ بے شک بیان کریں۔ لیکن اگر وہ خالی کہیں جی میں نے خود مطالعہ کیا اور میں پڑھانا شروع کر دوں تو یہ چیز غلط ہے۔ اس کو جو ہے انکار ہے کہ بھئی بغیر استاد کے درس دینا، بیان کرنا، یہ اکثر انسان جو ہے گمراہ بھی ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ دوسرا اللہ رب العزت نے اس کے آخر میں فرمایا، دیکھیں اس کی آیت نمبر 49 ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے بنایا ہر چیز کا بقدر، یعنی اس کا انداز جو تقدیر ہے۔ یہاں تقدیر کا ذکر کیا کہ تقدیر جو ہے یہ انسان کی اللہ نے لکھ دی ہے۔ ہر چیز میں انسان کو بحث کرنی چاہیے، تقدیر میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں لوگ مجوسی تھے، میری امت کے مجوسی وہ ہیں جو تقدیر میں بحث کرتے ہیں، تقدیر کے بارے میں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے گمراہ ہونا ہے، تقدیر میں لکھا ہے کہ میں نماز چھوڑوں گا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں یہ کروں گا، تو پھر مجھے کیوں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے؟ یہ قدریہ فرقہ بھی آیا، مرجیہ فرقے بھی آئے، بڑے بڑے فرقے آ چکے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی زاد المعاد کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں دم کی، جھاڑ پھونک کی جو اجازت دی ہے، کیا یہ اللہ کی تقدیر ٹال سکتی ہیں چیزیں؟ کہ دم کرنے سے، کسی کو پھونکنے سے، رقیہ کرنے سے اس کو پریشانی، بیماری ہٹ جاتی ہے، تو کیا یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے کہ تقدیر میں جو ہے اگر لکھا ہوا کہ اس نے بیمار ہونا ہے، اس کو مجنون ہونا ہے، جن آنا ہے، جادو ہونا ہے، تو آپ دم کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں اپنے لائے ہیں حدیث۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابی سے کہ یہ جھاڑ پھونک، دم کرنا بھی تو تقدیر کا حصہ ہے، کہ تقدیر میں ہی لکھا گیا کہ یہ اس سے ٹھیک ہوگا۔ تو اس لیے تقدیر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں زیادہ سوچنے اور بحث کرنے سے نا انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ نے ہر چیز لکھ دی ہے، اب وہ انسان وہی کام کرے گا۔ اگر بدبخت لکھ دی ہے تو وہ اگر نیک بھی ہوگا تو آخر میں بدبختی میں آ جائے گا، اور سعید لکھ دیا، اچھا لکھ دیا ہے تو گمراہ بھی ہوگا تو آخر میں ایک دم نیک اور اچھا بندہ بن جائے گا۔ سورہ جو قمر ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ سورہ قمر کو جو ہے اگر کسی بندے کو لکنت ہو اور زبان نہ زیادہ چلتی ہو، حافظہ زیادہ تیز نہ ہوتا ہو، مشکل ہوتی ہو پڑھنے میں، قرآن حفظ کرنے میں یا اسکول کالج کا پڑھنے میں، تو وہ سورہ قمر کو پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے زبان کو جاری کر دیں گے اور رکاوٹ کو دور کر دیں گے، اور اس کو امتحانات میں پڑھے، روز امتحان میں کامیابی ہوگی، یاد کرنے میں پڑھے، یاد کرنے میں سہولت ہو جائے گی۔ سورہ الرحمن، یہ قرآن حکیم کی وہ صورت ہے جو ہر مسلمان کو تقریباً اس کا پتہ ہوتا ہے، اس کی فضیلت کا، اور اس کے جو ہے بارے میں کہ یہ قرآن حکیم کی عروس ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر چیز کی عروس ہوتی ہے، دلہن ہوتی ہے، اور قرآن کی دلہن جو عروس ہے وہ سورہ الرحمن ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو سورہ الرحمن سنائے گا جنت میں، یعنی جو دنیا میں موسیقی چھوڑ دیں گے ان کو جنت میں سورہ الرحمن سنائی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کے سامنے جب سورہ الرحمن پڑھی
تو صحابہ خاموشی سنتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جو ہے صحیح حق ادا نہیں کیا، جنات نے تم سے زیادہ بہتر حق ادا کیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا لیلۃ الجن میں، یعنی وہ رات جب جن آئے تھے سارے مسلمان ہونے، تو میں نے جب سورہ رحمان پڑھی تو میں کہتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات باجماعت بولتے تھے ہاں ہم اللہ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، ہم تو حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو جنات بڑے ذوق میں تھے، بڑے جوش میں تھے اس وقت۔ تو سورہ رحمان جو ہے، جب آپ کو کوئی لا علاج بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی ایسی اب فالج گر جائے، کینسر ہو جائے، ہیپاٹائٹس ہو جائے، ہارٹ کی بیماریاں آ جائیں، آپ سورہ رحمان پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، اور ہر لا علاج بیماری کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور اگر اس کو سنا جائے، خاص طور پہ قاری عبد الباسط کی کیسٹ آپ سن لیں لگا کر، مریض کے سامنے روز ایک بار سورہ رحمان لگائیں، سننے سے بھی مرض اندر سے، کینسر جیسا موذی مرض، کئی لوگوں کو میں نے الحمدللہ جب یہ سننے کا اور اس کو پڑھنے کا کہا، کینسر جیسے موذی مرض سے بھی اللہ نے ان کو نجات دے دی۔ تو آپ کوئی بھی قوم میں ہے کوئی بندہ، آپ اس کو سورہ رحمان اس کے سامنے پڑھیں، اور اگر اسی طرح جو ہے آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ سورہ رحمان سنیں یا پڑھیں، اللہ پریشانی دور کر دے گا۔ اللہ کے سب سے بہترین جو نام ہے وہ اللہ ہے، عبداللہ جیسے کہا گیا حدیث میں، سب سے بہترین نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ لیکن اس کے بعد جو سب سے بہترین نام ہے وہ الرحمن ہے، عبد الرحمن، یہ رحمان اللہ کا نام ہے۔ اب الرحمن اللہ کی صفت کو بیان کیا، رحمان، اب یہ صفت ہے اللہ کی۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ براجمان ہو گیا، یعنی عرش پہ اللہ کا جو ہے وہ ہے تجلی ہے۔ علم القرآن، پھر علم کی، رحمان کے بعد علم کی سب سے بڑی شان بیان کی کہ قرآن کا علم دیا آپ کو، یعنی علم اس کو کہا جاتا ہے پہچان جو کرائے اللہ کی۔ قرآن کا علم، اللہ نے اس کو علم کہا۔ کائنات میں جتنے بھی آپ یہ کالج یونیورسٹی میں جو جاتے ہیں اس کو فن کہتے ہیں، علم نہیں کہتے، علم کہتے ہیں قرآن کے علم کو۔ ہاں عجیب بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والوں کو جاہل سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں مدرسے سے 8 سال پڑھ کے فارغ ہوا، کہتا ہے جی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے درس نظامی کیا ہے، 8 سال پڑھو۔ نہیں، میرا مقصد ہے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے۔ کہا تعلیم یہی بتا رہا ہوں۔ نہیں، آپ نے اسکول میں کتنا پڑھا ہے؟ کہا جی میں اسکول تو نہیں جا سکا، مدرسے میں ہی پڑھا۔ نہیں، آپ جاہل ہیں، یہی کہا جاتا ہے نا۔ مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، مجھے بتا رہے تھے ایک دن، بڑی محبت فرماتے تھے، اکثر مجھے کہتے بیٹا ناشتہ میرے پاس کرنا ہے، تو میں یہاں سے کئی بار ان کے گھر جاتا، مجھے کہتے بیٹھے رہو، گاڑی میں آ کے بیٹھ جاتے، مجھے کہتے اب چلو فلاں جگہ جانا ہے۔ تو ایک بندے کے گھر ایک بار لے گئے، تو وہ بندہ میرے پاس علاج کرانے آتا تھا، ٹوکن لے کے رش میں بیٹھا رہتا تھا، تو وہ کوئی بڑا اچھا رئیس آدمی تھا اور ان کا پرانا معتقد تھا۔ اس کو انہوں نے کہا ایک دن کہ بھائی وہاں سے علاج کرا رہے ہو، میرا بیٹا ہے، بس میں بلاؤں گا ان کو، آپ کے گھر لے کر آؤں گا، میں گھر جاتا نہیں کسی کے علاج کرنے۔ شاہ صاحب نے کہا جی میرے ساتھ چلو، مجھے نہیں بتایا کہاں جانا ہے، گاڑی وہاں جا کے رکی، اس کا بیریل، گھر کے باہر بیریل تھا، وہ اٹھایا، اندر گئے، گارڈ نے گاڑی کھڑی کرائی، ان کے چوکیدار بھی تھے ان کے، تو پھر مجھے پتہ چلا یہ تو میرے پاس آتا رہتا ہے علاج کے لیے، تو وہاں پہ ناشتہ بھی کرایا، اس کے بعد اس کے گھر کا علاج کروایا، جنات ہیں اس کے گھر میں۔ تو شاہ صاحب بتا رہے تھے، کہتے ہیں ہم کراچی میں ایک میوزیم میں گئے، ہمارے ساتھ بنوری ٹاؤن کے بڑے استاذ الحدیث اور بڑے شیوخ تھے۔ جب وہاں ڈائری میں لکھا جاتا تھا کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، ہم نے لکھا کہ مدرسے کی وفاق المدارس کی، یا جو بھی، تو 8 سالہ 10 سالہ ہم نے کورس کیا ہے۔ تو ان میوزیم والوں نے ہم سب علماء کو جو ہے ان پڑھ میں لکھا کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں کالج کی، یونیورسٹی کی۔ قرآن کہتا ہے علم کون سا ہے؟ اللہ کی پہچان کا۔ علم القرآن، جس نے علم دیا آپ کو قرآن کا، یہ پہلی خلق الانسان، پھر تخلیق بعد میں ذکر کی انسان کی، علم کا پہلے ذکر کیا، اور بیان کی قوت، علمہ البیان، ان من البیان لسحر، بولنے کی قوت بڑی ہوتی ہے، جس کے پاس ہو نا، جو سمجھا سکے، بول سکے، بیان کر سکے، مخلوق اس کے گرد ہو جاتی ہے۔ سورج چاند کا بھی ذکر کیا، پھر شجر کا کہا یہ سجدے میں ہیں،
آسمان کا. یہ اللہ سورہ رحمان میں بڑی چیزیں ہیں. خلق الانسان من صلصال، یہ مٹی کے جو ہے نا گارے سے پیدا ہوا انسان. وخلق الجان من مارج من نار، آگ کے شعلے سے جن پیدا ہوئے. پھر اللہ نے یہاں کا فبأي آلاء ربكما تكذبان، بتاؤ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. جو آدمی عدالت جا رہا ہے، تھانے جا رہا ہے، کسی مقدمے میں کہیں بھی جا رہا ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان پڑھتا جائے، اللہ وہاں اس کا روب پیدا کر دیں گے اور اس کے حق میں فیصلہ ہوگا. یہ ایسا مجرب جملہ ہے. جب آپ کسی چیز میں پھنس جائیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں. پھر اللہ نے اس کے بعد مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، وہ دو سمندر ہیں دو کلر کے، آپس میں ملتے نہیں ہیں. اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. ہم نے کیپ ٹاؤن میں بھی دیکھے یہ دریا، دو سمندر کے بیچ میں دو کلر، کھارا اور جو ہے نا یہ. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں سے نکلتا ہے لولو والمرجان. یہ سارا ذکر ہے اسی کا. اس کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی ایک ذات رہے گی جو ذو الجلال والاکرام ہے. ذو الجلال والاکرام اتنا بابرکت نام ہے، پرتاثیر نام ہے کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے جب بھی دعا کرو تو یا ذل جلال والاکرام کہہ کے دعا کرو. اللہ دعا رد نہیں کرتا. اتنی پرتاثیر ہے کہ آپ اس کو اگر صبح کے ٹائم سورج کے سامنے بیٹھ کے پڑھیں نا، 100 بار پڑھ لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں پہ آپ کی ہیبت قائم کر دیں گے. سورج آپ کے اوپر پڑے اور آپ سورج کو دیکھیں اور یا ذل جلال والاکرام پڑھتے رہیں، آپ دیکھیے گا ہیبت قائم ہو جائے گی. تو اللہ نے فرمایا سب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، باقی کون رہے گا؟ ذو الجلال، اللہ کی ذات کا کہا. اور پھر فرمایا کہ سنفرغ، اس کے بعد فرمایا یا معشر الجن، اے جنوں، اے انسانوں، ان استطاعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو اللہ کی سلطنت سے نکل کے دکھاؤ. کہتے ہو ہم اللہ کی نہیں مانتے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی نہیں مانتے، تو اللہ کی سلطنت سے نکل کے تو دکھاؤ ذرا. جب اس کی سلطنت میں ہو تو پھر اس کی مان کے چلو گے تو تمہیں عزت اور سکون ملے گا. اگر باغی بننا ہے تو جاؤ اس کی مملکت سے نکل جاؤ. پھر کون نکل سکتا ہے اس کی مملکت سے؟ تو پھر اللہ رب العزت اس کے بعد آگے رکوع ختم ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا نا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. ایک جنت نہیں، 2 جنتیں ہیں. اللہ کا ڈر جس کے اندر ہوگا. اور پھر فرمایا اس کے بعد کہ وہاں پر ہر اللہ رب العزت نے جو انسان کے لیے سب سے بڑی پھلوں کا کہا، جنت میں نہروں کا کہا، اور ہر چیز کا کہنے کے بعد اللہ نے فرمایا فیہن قاصرات الطرف، کہ وہاں ایسی حوروں کا ذکر کیا. حوروں کا ذکر جب کیا تو ان کی پاکیزگی کو بیان کیا کہ وہ پاکیزہ ہیں، یعنی وہ نرم خو ہیں، وہ نظریں نجی رکھنے والی ہیں. اور لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی انس جن نے ان کو ہاتھ کبھی نہیں لگایا. اور اس کے بعد کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور مرجان ہوتا ہے ایسے وہ صاف شفاف ہیں. پھر فرمایا اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہ اسی کا ذکر کرتے ہوئے فیہن خیرات حسان، یہ بھی ان کی جو ہے پاکیزگی کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کتنی پاکیزہ ہیں. کہ اس کے بعد فرمایا حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہو کے خیموں میں مقصور ہیں، یعنی وہ بے پردہ نہیں ہیں، یوں نہیں پھر رہی ہیں جو دنیا کی عورت جو یہاں پھر رہی ہے. تو یہ پاکیزگی اللہ ان کی بیان کر رہا ہے جو جنت میں بنی ہے، جس کو آگ سے نہیں، مٹی سے نہیں، ہوا سے نہیں، پانی سے نہیں، بلکہ مشک، عنبر، زعفران، کستوری سے اللہ نے بنایا. اس میں آب حیات ڈالا اور پھر اس کے اپنے دستے قدرت سے بنایا. اور اللہ جس کو بنا کے تعریف کر رہا ہے وہ کتنی خوبصورت ہوں گی کہ اللہ کہتے ہیں ایک تھوک اگر وہ زمین، اللہ کے رسول نے فرمایا سمندروں 7 میں پھینک دیں، ایک تھوک سے پورے سمندر جو ہے وہ میٹھے ہو جائیں گے، نمکین سمندر. اگر ایک انگلی زمین پہ یوں آسمان کے نیچے لے آئیں تو سورج سے زیادہ روشنی ہو جائے گی. اور وہ پانی پئیں گی تو یہاں سے اترتا ہوا نظر آئے گا، دودھ پئیں گی نظر آئے گا، اتنی خوبصورت.
تو ان کی تعریف اللہ کر رہا ہے، لیکن بتا رہا ہے کہ وہ نظریں نیچی کرنے والی ہیں، با پردہ ہیں، یوں کھلے پھرنے والی نہیں ہیں۔ تو لم یطمثہن، یہ بات کی کہ ان کو کبھی چھوا کسی نے نہیں ہے، جنہوں نے بھی نہیں، انسان نے بھی نہیں۔ یہاں جن آ جاتے ہیں، عورتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، عورتوں کے جسم میں بیماری پیدا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں، بیماری بنتی ہے جسم میں، عورتیں عاجز ہوتی ہیں، شریف عورتیں بھی اکثر جنات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں شریف اچھی دیندار عورتیں جو کبھی نامحرم مرد نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن جنات ان کی باڈی میں آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ملتے ہیں، اور وہ کسی کو بتا نہیں پاتی۔ میرے سے بہت زیادہ آ کر یہ علاج کراتی ہیں اور یہ بات کرتی ہیں، جو ذکر ڈاکٹر بھی علاج کر کر کے عاجز آ چکے ہوتے ہیں، لیکن وہاں جن بھی ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ یا تو جن آ کے شرارت کر رہا ہے، لیکن ان کی ایک صفت بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا آخر میں تبارک اسم ربک ذی الجلال برکت والا ہے اس ذات کا نام ہے جو ذل جلال ہے والاکرام ہے۔ آپ کسی بھی پریشانی میں پڑ جائیں، کسی مشکل کے لیے اسی آخری آیت کو 70 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ مشکل حل کر دے گا۔ اب آپ دیکھیے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ یہ قرآن حکیم کی وہ صورت ہے جس کی فضیلت کو اگر مسلمان کو پتہ چل جائے، اسے روٹی کی، معاش کی فکر نہیں رہے گی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں بیمار ہو گئے، تو ان کے پاس صحابی آتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر ان سے کہتے ہیں ما تشتکی، آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جو ذنوبی کا، مجھے گناہوں کی پریشانی ہے کہ میرے گناہ بہت ہیں۔ صحابی کہہ رہے، کہتے ہیں آپ کو فکر کیا ہے؟ حضرت عثمان نے پوچھا، بیماری میں تھے نا، تو اسی میں فوت ہوئے، تو کہا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہا ذنوبی، گناہ بہت ہیں میرے، اب میں خوف زدہ ہوں، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ ما تشتہی، کہ آپ چاہتے کیا ہیں، خواہش کیا ہے آپ کی؟ کہ رحمت ربی، اللہ کی رحمت مجھے مل جائے۔ اچھا، تو آپ جو ہے مجھے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا چلو میں بیت المال سے آپ کو کوئی وظیفہ لگا دیتا ہوں، کہ آپ کی بچیاں ہیں، پیچھے بچے ہیں، تو آپ اگر دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ آپ کے گھر میں ہے بھی کچھ نہیں، یہ پرانا سا گھر ہے، اور آپ کے بچے بھی ابھی جو ہے بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور ان کو کل کو میں وظیفہ لگاؤں گا تو ان کے گھر میں بھوک افلاس نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تمہارے وظیفے کی نہیں ضرورت۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث پہنچی ہے اور اس پر میں نے بچوں کو پابند کیا ہے، مجھے یقین ہے میرے گھر میں فاقہ کبھی نہیں آئے گا۔ سیدنا عثمان نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا نبی کریم نے فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اس گھر میں غربت کبھی نہیں آئے گی۔ اب سورہ واقعہ، ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنی بچوں کو یاد کرائی ہے کہ مغرب کے بعد بیٹھ کے پڑھا کرو، جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس گھر میں غربت، کوئی بھی کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، سورہ واقعہ معمول بنائیں، آپ کو اللہ رزق ایسے دے گا شفاف طریقے سے کہ آپ کو بھاگنا ہی نہیں پڑے گا، نوکری میں بھی ایسے اللہ سہولت کر دے گا۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ نے اذا وقعت الواقعہ، وہ قیامت کا ایک نام واقعہ بھی ہے، اللہ نے اس سے آغاز کیا۔ پھر قیامت کے احوال ہیں، پوری وہی باتیں ہیں قیامت کے جو چیزیں آپ کو قیامت کی ملیں گی وہ ساری اللہ، پھر اس میں بھی جنت میں حوروں کا، غلمان کا سارے ذکر ہے جو آپ بار بار سنیں گے اور آپ اس کو خود بھی یاد کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر حوروں کی بڑی شان بیان کی ہے، اور اللہ رب العزت نے فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، باکرا ہیں وہ، اور عُرُبًا أَتْرَابًا۔ اب یہ اللہ رب العزت ان کی انسان کو بتا رہا ہے کہ تمہیں صلہ کیا ملے گا جنت میں۔ اس کے بعد یہ ساری ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے 2 رکوع اس کے اسی میں سارے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ذکر کیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تسبیح کریں اپنے عظیم رب کی، یعنی رب نہیں خالی، عظیم، اللہ کو عظیم مانیں،
اب جو آدمی روزانہ اس کو 11 بار پڑھے گا نا، فسبح بسم ربک العظیم، یہ آیت جو ہے 74 سورہ واقعہ، جو روزانہ اس کو 11 بار پڑھے گا، اللہ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا اور مخلوق کے دل میں اس بندے کا رعب ڈال دے گا۔ فسبح بسم ربک العظیم۔ اچھا، پھر اللہ نے قسم کھائی ہے ستاروں کی اگلی آیت میں، اور پھر کہا فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمْ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، تمہیں کیا پتا کہ یہ قسم کتنی بڑی چیز ہے، یعنی خلاق وہ ستاروں کی قسم کھا کے تمہیں بتا رہا ہے کیا بات، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، کہ یہ قرآن بڑی برکت والا ہے، اسے کھول لیا کرو، اسے پڑھ لیا کرو، لپیٹ کے گھر میں نہ رکھ دو، مردوں کے اوپر سے خالی نہ گزارو، شادیوں میں نہ اسے نکالو، بلکہ اسے کھولا کرو۔ میں قسم کھا رہا ہوں، اللہ قسم کھا کے بتا رہا ہے۔ پہلے اللہ نے کہا ستاروں کی قسم کھائی نا، پھر کہا تمہیں کیا پتا یہ کتنی بڑی قسم ہے۔ اب یہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے، اور پھر اللہ اس کے بعد کس کو ذکر کر رہا ہے؟ قرآن کا، کہ یہ قرآن بڑا کریم کرم والا ہے، شان والا ہے۔ تم شان والے بننا چاہتے ہو، قرآن سے جڑ جاؤ۔ تو فی کتاب مکنون، اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، پھر قرآن کا ذکر کر کے اللہ نے کہا اب قرآن تمہارا دل کر رہا ہے ہم پڑھیں، مرد عورت بچے بوڑھے، تو اب کیسے پڑھیں؟ فرمایا لا یمسہ، مت اسے چھونا، الا المطہرون، مگر جب پاک ہو۔ نجس اس کو ہاتھ نہیں لگانا، ناپاکی میں ہاتھ نہ لگانا، بے وضو ہاتھ نہیں لگانا۔ اس پر ائمہ کا اجماع ہے کہ ناپاکی میں قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ ناپاکی میں امام مالک، احمد، شافعی، ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بات پر متفق ہیں کہ بے وضو قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اب ایک بار قرآن پاک میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک کپڑا جڑا ہوا ہوتا ہے ساتھ، لوگ اس کو کہتے ہیں اس کو تو ہاتھ لگا سکتے ہیں نا بے وضو، نہیں، وہ بھی قرآن کے زمرے میں ہے، اس سے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب ایک بندہ اپنے ہی آستین سے ورقہ الٹ دے کہ جی میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، رومال سے آپ الٹ دیں، رومال لے لیں، کوئی اور چیز باہر کی لے لیں، اپنے جسم کے ساتھ والی چیز سے نہیں۔ بے وضو آپ پڑھ سکتے ہیں زبانی، لیکن آپ چھو نہیں سکتے۔ غسل کی حالت میں تو پڑھ بھی نہیں سکتے۔ ناپاکی میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی جب مینسز کے ڈیز ہوتے ہیں عورتوں کے، وہ کہے جی میں پوری آیت نہیں پڑھ سکتی، قرآن اس کو اجازت نہیں ہے۔ بڑی بڑی دیندار عورتیں وہ پوچھتی ہیں جی ہمارے یہ خاص ڈیز ہیں، مینسز ہیں، تو ہم اب منزل پڑھ سکتی ہیں؟ بھائی قرآن نہیں پڑھ سکتی، جب قرآن ہے آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے صاحب کہا لا یمسہ الا المطہرون، نہیں ہاتھ لگاؤ گے اس کو مگر پاک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، موطا امام مالک میں وہ خط لائے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے صحابی کو خط لکھا تھا کہ لا یمسہ الا طاہرا، نہیں قرآن کو ہاتھ لگانا مگر پاک حالت میں، وضو کی حالت۔ وہ خط لائے ہیں باقاعدہ، موطا امام مالک کے اندر وہ موجود ہے، تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ تو اس کی آخری آیت بھی یہی ہے، وہی جو آیت آئی فسبح بسم ربک العظیم، تسبیح کرو اپنے رب کی جو عظیم ہے۔ سورہ حدید، یہ قرآن حکیم کی وہ سورت ہے جس کا نام لوہے کے نام پر ہے، لوہا۔ جب آپ کوئی لوہے کی چیز خریدتے ہیں یا لوہے کی چیز، گاڑی یا اس طرح کوئی اور چیز لوہے سے جو جڑی ہوئی ہے، آپ اس سے پہلے، خریدنے سے پہلے یہ ایک بار سورہ پڑھ کے دعا کر لیں، اللہ اس میں بے برکتی اور حادثے سے محفوظ کر لیں گے۔ سورہ حدید جو ہے یہ انسان کو پریشانیوں سے نکالتی ہے، بہت شان والی سورت ہے۔ اس کے اندر ایک آیت ایسی ہے جس کو کہا 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ جب انسان بالکل عاجز آ جائے، مفلس ہو جائے، نا امید ہو جائے، وہ اس آیت کو پڑھ کے دعا کرے گا، رد نہیں ہوگی۔ دعا جب بھی کریں وہ آیت پڑھ کے جو اس کے اندر آیت ہے، جس آیت کو آیت نمبر 3 کہتے ہیں، اس سورہ کی آیت نمبر
تین، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، یہ 3 نمبر آیت پڑھ کے جو دعا کریں گے مقبول ہوگی، مردود نہیں ہوگی۔ آپ یہ اللہ کی مدد کو کھینچنے کا ذریعہ ہے بہت۔ اس میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ اللہ کی ذات اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اس میں سب کچھ سمو دیا۔ پہلے کون تھا؟ اللہ۔ بعد میں کون ہوگا؟ اللہ۔ ہر چیز ظاہر کس پر ہے؟ اللہ۔ ہر چھپی چیز کو جانتا کون ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میں نے زمین آسمان کو 6 ایام 6 دن میں بنایا، ثم استوى علی العرش، پھر میں عرش پر جو ہے اپنا تجلی ڈال دی، استوى علی العرش۔ اس کے بعد یہ اللہ کی توحید کی آیت ہے، اور اس میں اللہ نے کہا جو کچھ آسمان سے اترتا ہے نکلتا ہے زمین سے، سب کا ذکر۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہوتے ہو تمہارے ساتھ کون ہوتا ہے؟ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے جہاں جاتے ہو۔ پھر آگے کہا عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے اس کی آیت نمبر 10، وَمَا لَكُمْ، یہ عقیدہ، یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ اس آیت کے اندر ہے۔ آج یہ بہت ناقدری ہے اصحاب پیغمبر کی۔ لوگ صحابہ کے متعلق خود لب کشائی کر کے یہ کہتے ہیں مسلمان سنی، اور جی کچھ فتح مکہ سے پہلے تھے، کچھ فتح مکہ کے بعد تھے، پہلے والے تو مہاجرین ٹھیک تھے اور مدینے کے انصار ٹھیک تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے جن میں ابو سفیان ہیں، ہندہ ہے، امیر معاویہ ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، وہ دل سے نہیں مسلمان ہوئے تھے۔ اس لیے اکثر اہل سنت بھی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان اور ابو سفیان بن حرب اور ہندہ اور وحشی اور اس طرح کے صحابہ کے متعلق لب کشائی کرتے ہیں، ان کے بارے میں برائی کرتے ہیں، برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو کفر ہے، جو انسان کو اسلام سے خارج بھی کر دیتا ہے۔ اللہ نے یہاں آیت کو دیکھی، اللہ نے ذکر کیا فتح مکہ کے پہلوں کا بھی اور بعد کا بھی۔ وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 10، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے۔ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ، نہیں برابر تم میں جو خرچ کرنے والا ہے فتح مکہ سے پہلے، وَقَاتَلَ، اور فتح مکہ سے پہلے جس نے جہاد کیا، جو مقام ان کا ہے یہ برابر نہیں ہے۔ کس کے ساتھ موازنہ کر رہا ہے اللہ؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ برابر نہیں ہے۔ کس کے ساتھ موازنہ کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اور ان کا درجہ بلند ہے جو پہلے فتح مکہ سے جنہوں نے خرچ کیا، صدقہ کیا، جہاد کیا، ان کا درجہ بلند ہے ان لوگوں سے انفقوا من بعد، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، وقاتلوا، اور فتح مکہ کے بعد جہاد کیا۔ دونوں برابر نہیں ہیں، پہلے والے افضل ہیں، فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والوں سے پہلے افضل ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم بحثیں کرو کہ پہلے والے افضل ہیں تو بعد والے جو ہے وہ ایسے ہیں ایسے ہیں؟ تاریخ نہ دہراؤ، تاریخ کی باتیں مت کرو، قرآن کی بات کرو۔ کسی کی کالم نگار کے کالم کی، کسی اینکر کی ٹی وی چینل میں بیٹھ کر گفتگو بیان مت کرو، کسی علامہ کی بات مت کرو، کسی ذاکر کی بات مت کرو، قرآن پڑھو۔ اللہ کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے اور بعد والوں میں درجہ برابر نہیں ہے، لیکن جنت میں دونوں جائیں گے، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَكُلًّا، یہ سارے کے سارے وعد اللہ الحسنى، اللہ ان سے حسنہ جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ اب امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، امام حزم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے کہ حسنہ کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، یہ حسنہ کیا چیز ہے؟ کہ قرآن پڑھو نا، سورہ انبیاء کھولو، سورہ انبیاء کے اندر ہے آخر میں ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا، فرمایا حسنہ اللہ نے وہاں کہا کہ حسنہ جنت کو کہا جاتا ہے، جو وہاں جائے گا اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
تو صحابہ کہاں پر ہے اور کس نے وعدہ کیا ہے صحابہ سے جنت کا؟ تو آج لوگ ناراض ہیں، اور جی بعد والے فتح مکہ سے ایسے تھے، پہلے ایسے تھے۔ بھائی تمہارا کام ہی نہیں ہے اس بحث میں پڑھنا، یہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کے صحابہ کا معاملہ ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کلن، سارے جنتی۔ آپ کو ناراضگی کیا پریشانی ہے؟ آپ ان سے راضی ہوگے تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ جنت کے مالک صحابہ ہیں۔ جنت کے دروازوں پہ وہ سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت صحابہ ہے۔ جو صحابہ سے جڑے گا وہ جنت میں جائے گا، ورنہ وہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے اس بات کو خود بیان کیا، جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہوگا اسے کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ سورۃ توبہ آپ سن چکے ہیں نا، میں تشریح اس کی ہے۔ بغض صحابہ منافقت ہے، منافقت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتے ہیں آیت نمبر، دیکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ نے جوڑا، اس کے ساتھ ہی آگے اللہ نے کہا، آیت نمبر 12 سنیے، یوم تری المؤمنین، صحابہ کو ماننے والا مومن ہے نا، چونکہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے نبی کی مخالفت کی اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، وہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ صحابہ کو چھوڑنا جہنمی ہونے کی نشانی ہے، قرآن کہتا ہے۔ یتبع غیر سبیل المؤمنین کی تفسیر اٹھائیں، امام رازی، امام قرطبی، ساروں نے یہی لکھا۔ اب یہاں وہ دن جب مومنین اور مومنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، وہ اپنے دائیں بائیں ایمان کا نور دیکھیں گے، چونکہ جب حشر میں اٹھیں گے نا، اب وہ مومن ہوگا تو نور ایمان اس کے ساتھ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے، اب یہ حدیث لائے نبی علیہ السلام کی، کہ جو دنیا میں کلمہ پڑھتا ہے اس کا بھی نور ہوگا وہاں، جس نے درود شریف پڑھا اس کا بھی نور ہوگا، جس نے ذکر کیا اس کا بھی نور ہوگا، جس نے تہجد پڑھی اس کا بھی نور ہوگا، جس نے نوافل ادا کیے اس کا بھی نور ہوگا، جس نے جو ہے وہ سفید بال ہو گئے اسلام میں اس کا بھی نور ہوگا، وضو کیا اس کا بھی نور ہوگا۔ یعنی یہ ساری چیزیں نورانی ہوں گی، اس کی لائٹ ہوگی، جیسے یہ بلب کی لائٹ ہے نا، پھیل رہی ہے، سورج کی لائٹ پھیل رہی ہے، یہ نور ایسا ہوگا، آپ نے جتنی بار سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا، اللہ اکبر کہا، نماز پڑھی، وضو کیا، قرآن پڑھا، جو بھی کام کیا خیر کا، اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ کو اتنا ہی آگے تک نظر آئے گا۔ اب منافق اٹھیں گے قیامت کے دن، یہ کافر تو نہیں ہے نا، منافق ہیں۔ ظاہری تو کلمہ پڑھتے تھے، ظاہری کہتے تھے ہم نماز کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم جنت جہنم کو مانتے ہیں، ہم نبی کریم کو مانتے ہیں۔ ظاہری تو منافق یہی کہتا ہے نا، لیکن دل میں اس کے قرآن کی عقیدت نہیں، حضور کی محبت نہیں، صحابہ کی محبت نہیں، کل صحابہ کی محبت نہیں۔ تو اب یہ بھی اٹھے گا، مومن بھی اٹھے گا۔ اب کیسے پتہ چلے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دنیا میں تو دونوں اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، وہاں حشر میں یہ ہوگا کہ اللہ کہتا ہے یوم تری المؤمنین، تو دیکھے گا وہ دن ہوگا جب مومن اٹھیں گے، یسعی نورہم، ان کے ساتھ دوڑے گا ایمان، ایمان دوڑے گا اور ان کی ہر چیز روشنی۔ یہ منافق اٹھے گا، اس کا بھی ایمان، چونکہ نمازیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے اس نے، کبھی نہ کبھی تو کیا خیر کی باتیں، تو اس کے ساتھ بھی نور اٹھ کھڑے ہوگا، اس کی بھی روشنی پھیلے گی اس طرح۔ یہ ابن کثیر کی تفسیر پوری بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ بھی حشر سے چلیں گے، نور کا ایسے گولا ہوگا اس کے ساتھ، منافق بھی چلے گا اس کے ساتھ بھی گولا ہوگا نور کا۔ یہ حشر کی طرف سے نکلیں گے، آگے پل صراط آ جائے گا۔ اب پل صراط کے پاس پہنچ کے نا، یہ جب پہنچیں گے تو آپ اگر صحرا میں کبھی جائیں نا، صحرا میں خاص عجیب بات ہے، میں نے صحرا کا سفر کیا، رات کو بھی کیا ہے، تو صحرا میں چاند یہ اوپر ہوتا ہے نا، تو ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے چاند، اور بالکل آپ کو 14ویں کے چاند کی بھی روشنی ہو نا، تو صحرا میں جب رات 2-2:30 بجتے ہیں نا تو چاند غائب ہو جاتا ہے، یوں سامنے قریب بندہ بھی نظر نہیں آتا، آپ چند فٹ کے فاصلے پہ بھی دوسرا بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ صحرا میں دن کو سخت گرمی ہوتی ہے ریت پہ، رات کو اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ آپ کا ہڈیاں درد کرنے شروع کر جائیں گی۔ اللہ کا نظام ہے کوئی۔ اب وہاں یہ پہنچیں گے اسی طرح، تو ایک دم منافقوں سے نور ایمان غائب ہو جائے گا۔ اب یہ پولیس رات ہے، کہا جی اتنا باریک ہے کہ بال سے زیادہ، سمجھانے کے لیے تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب اس پل سے گزرنا ہے، اگر گر گئے تو دوزخ میں، گزر گئے تو آگے جنت ہے۔ اب یہ پل کے پاس پہنچیں گے تو ایک دم ہر بندے کے ساتھ اس کا نور ہوگا نا، جیسے ٹارچ ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے
اب وہ کیا ہوگا؟ منافقوں کا غائب ہو جائے گا. منافق کہیں گے اوہو اندھیرا ہو گیا, پل نظر نہیں آ رہا. تو مومن یسعا تیزی سے جا رہے ہوں گے نا, نور ان کے ساتھ تیزی سے ہوگا. تو یہ کہیں گے مومنوں سے, صحابہ کے ماننے والوں سے, ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والوں سے, نبی کریم علیہ السلام کے کل صحابہ جنتی ہیں اس عقیدہ رکھنے والوں سے. کیونکہ یہ پیچھے ذکر ہوا نا, کل کا ذکر پیچھے ہوا پچھلی آیت میں, تو آگے اللہ نے ایک دم مومن کی صفت اور منافق کی بیان کر دی. گویا کہ بتا دیا کہ منافق اس کو کہتے ہیں جو کل صحابہ کو جنتی نہیں مانتا, اور مومن اس کو کہتے ہیں جو کل صحابہ کو جنتی مانتا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, آیت نمبر آپ دیکھیے آگے, آیت نمبر یوم یقول المنافقون والمنافقات. پہلے بھی اوپر ذکر کیا مومنین والمومنات, عورتیں مومن اور مرد مومن. جو صحابہ کو ماننے والے ہیں وہ یوں جائیں گے, جو ایمان والے ہیں وہ یوں جائیں گے. اور یہاں نیچے کہا مرد بھی منافق ہیں ایسے, عورتیں بھی ہیں جو صحابہ قرآن اور اسلام کے بارے میں شکوک رکھتے ہیں, جو ان کو نہیں مانتے, وہ منافق مرد اور منافق عورتیں. للذین آمنوا, وہ ایمان والوں سے وہاں کہیں گی جب اچانک نور غائب ہو جائے گا نا اور اندھیرا آ جائے گا, آگے پل, اور پل کیسے کراس کریں, گر نہ جائیں کہیں, تو وہ کہیں گے اس وقت انظرونا ہمارا خیال کرو ذرا, نقتبس من نورکم, تھوڑا سا ہمیں بھی نور دے دو, روشنی دے دو, ہمیں رستہ نظر آئے. تو اس وقت یہ مومن کہے گا, یہ ایمان والا کہے گا, قیلا کہے گا ارجعوا وراءکم, واپس چلے جاؤ, فالتمسوا نورا, یہ نور تمہیں پیچھے ملے گا دنیا کی زندگی میں, جہاں ہم نے صحابہ کو مانا, قرآن کو مانا, آخرت کو مانا, اور تم نے نہیں مانا, تم نے وہاں دھوکہ کیا. امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ نے پہلے ان کو نور کیوں دیا, پھر اللہ نے چھین کیوں لیا؟ پہلے ہی نہ دیتے اللہ تعالیٰ نے اس لیے نور دیا کہ انہوں نے دنیا میں دھوکہ کیا کہ یہ اپنے آپ کو مومن کہہ کر صحابہ قرآن اسلام کے خلاف بولتے تھے اور اپنے آپ کو ظاہراً مومن کہتے تھے, یہ دھوکہ دیتے تھے ایمان والوں کو. اللہ نے ان کے ساتھ بھی وہی کام کیا, ان کو یہاں نور دے دیا, اور جب وہاں پہنچے جہاں کراسنگ تھی پل صراط کی, وہاں ان سے چھین لیا. ان کو پتہ چلے کہ دھوکہ کیا چیز ہوتی ہے. اللہ دھوکہ تو نہیں دیتا, اللہ تو پاک ذات ہے, لیکن اللہ نے ان کو سزا دی ہے, یہ دھوکے باز ہیں. اللہ نے ان کے ساتھ ان کی سزا ایسی کی ہے, اور اللہ نے ان کو جو ہے یہ پکڑ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ, اللہ تعالیٰ ان کے اور ایمان والوں کے درمیان دروازے بند کر دے گا. اور بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ, باہر رحمت ہوگی, ایمان والے رحمت میں ہوں گے. اور وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ, اس کے اندر یہ عذاب میں ہوں گے. اور اس وقت جو ہے یہ کیا, اس لیے تو دعا سکھائی ہے, ربنا اتمم لنا نورنا, کہ اللہ ہمارے نور کو کامل تک پہنچانا. ایمان والے یہ دعا کرتے ہیں, دنیا میں بھی دعا کیا کریں آپ. جو بندہ یہ دعا کرے گا نا, یہ دعا ربنا اتمم لنا نورنا,